सदरुद्दीन साहब बुरी तरह चौंके थे। उन्होंने एक लम्हे के लिए मुश्तबा निगाहों से मुझे देखा। गालिबन उनके जहन से ख्याल गुजरा होगा कि नाज़िया की बजाय कहीं मैं हिना से पसंदीदगी का इजहार तो नहीं कर रहा, लेकिन वो भूल कर भी ये नहीं सोच सकते थे, क्योंकि अभी मैंने दोनों लड़कियों के बारे में अपने जज्बात का इजहार किया था। वो तमाम तासुरात उनके चेहरे से झलक रहे थे। दूसरे लम्हे उन्होंने ख़ुद को संभाल लिया और बोले, सवाली, हाँ, समझा नहीं। हिना के लिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? ये कि मैं हिना के लिए नुसरत का रिश्ता पेश करता हूँ। सदरुद्दीन साहब, हिना को मैं अपने घर ले जाऊँगा, अपनी भावज, अपनी बहन बनाकर। नुसरत के बारे में आपको ये इत्मीनान दिला दूँ कि इस दुनिया में वो मेरा वाहिद भाई है, मेरी हर चीज़ का इसी तरह मालिक जिस तरह मैं। और ये बात आप अच्छी तरह सुन लीजिए कि मैं इस सारी कायनात में सिर्फ़ और सिर्फ नुसरत को अपना भाई समझता हूँ। बहन की हैसियत से नवीदा इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा उज़्मा भाभी मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल हैं। ये चंद किरदार ऐसे हैं सदरुद्दीन साहब जिनके लिए मैं दिल में बड़े अजीम जज्बात रखता हूँ। फ़िलहाल सिर्फ नुसरत की बात करता हूँ। नुसरत को अपना भाई कहकर मैंने अपने करीब ला खड़ा किया है, और मैं समझता हूँ हर लिहाज से वो हिना के लिए बेहतर इंसान साबित होगा। जब मैं हिना को बहन कह चुका हूँ सदरुद्दीन साहब, तो आप यूँ समझ लीजिए कि मैं अपनी बहन के लिए किसी गलत शख्स का इंतखाब कभी न करता। मैं सदरुद्दीन साहब के चेहरे पर निगाहें जमाए हुए था और उनके तासुरात का अंदाज़ा कर रहा था। उनके चेहरे पर फैलने वाली खुशी से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वो मेरी इस बात से नाखुश नहीं हैं। फिर भी देर तक वो सर झुकाए बैठे रहे। मैंने कहा, सदरुद्दीन साहब, आपको मुकम्मल इख्तियार है, आप मेरी बात को मुस्तरद कर सकते हैं। ये मेरे दिल की आवाज़ है कि मैं ऐसा कर लूँ, लेकिन बखुदा मैं आप पर किसी तौर असरअंदाज नहीं होना चाहता। सदरुद्दीन साहब ने एहसानमंदी से निगाहें उठाकर मुझे देखा, फिर आहिस्ता से बोले, तुम वाकई अजीब इंसान हो सुल्तान। मेरा ख्याल है तुम्हारा नाम इस वक्त सोच समझ कर नहीं रखा गया होगा। रहमान भाई के दिल में ये ख्याल बिल्कुल नहीं आया होगा कि वो एक सुल्तान तख्लीक कर रहे हैं। ये सिर्फ अल्लाह की तख्लीक होती है। तुम इसम बामुसम्मा हो, वाकई तुम सुल्तान ही हो। और क्या कहूँ इस बारे में? नहीं, और भी बहुत कुछ है कहने के लिए। क्या? वो चौंक कर बोले। मेरी बात का जवाब मुझे नहीं मिला। मेरा जवाब देना ज़रूरी है। बहन कहाँ है तुमने दोनों को? और कोई भाई अपनी बहन के लिए गलत फ़ैसला नहीं कर सकता। जब फ़ैसला भाई का है तो भला मैं इस सिलसिले में मदाखलत करने का क्या हक़ रखता हूँ? मैं खुशी से खिल उठा। मैंने कहा, तो आपने मेरी गुजारिश कबूल कर ली। कहा ना कि मैंने इस सिलसिले में तुम्हारे फ़ैसले के सामने सर तस्लीम खम किया है, और बस। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ सदरुद्दीन साहब। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। ना जाने कैसा दिन था ये, ना जाने कैसी रात थी। चंद लम्हों में तुमने मेरे शानों से सारी उम्र की जिम्मेदारी का बोझ उतार दिया है। बस मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, और तुमसे ज़्यादा अपने मरहूम दोस्त रहमान भाई का, जिन्होंने मुझ पर एतबार करके तुम्हारी खिदमत का मौका दिया। और इस खिदमत का जो सिला तुमने मुझे दिया है, इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें उरूज की ऐसी मंजिल पर पहुँचाए कि लोग तुम पर रश्क करें। सदरुद्दीन साहब बहुत जज्बाती हो गए थे। देर तक हम बैठे बातें करते रहे। फिर गुफरान और फुरकान का मौजू ज़ेरे बहस आया। सदरुद्दीन साहब को ये बात मालूम हो चुकी थी कि हमीदा खातून अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं और उनकी हालत नाजुक है। खैर, वो कोई मौजू नहीं था। मुझसे कहने लगे, इन लोगों से कैसे ताल्लुक़ात रखने का इरादा है? सौतेले भाइयों की बात कर रहे हैं आप? हाँ सदरुद्दीन साहब, मैंने कभी फ़रिश्ता बनने की कोशिश नहीं की है, कभी अपने आप को आसमान की बुलंदियों पर तसव्वुर नहीं किया है। मैं ज़मीन का इंसान हूँ, इतना ही हक़ीर जितने ज़मीन पर बसने वाले हो सकते हैं। चुनाचे फ़रिश्ता बनकर नहीं सोच सकता। इन लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया, इसके बाद मेरे दिल में ये गुंजाइश बिल्कुल नहीं है कि मैं इनका साथी बनूँ। जहाँ तक उज़्मा भाभी का तज़किरा कर चुका हूँ कि उनके नाम पर सिर्फ़ इतना ही किया जा सकता है कि इन लोगों के साथ मुनासिब ताल्लुक़ात रखूँ, ताकि उज़्मा भाभी से मुलाकातें होती रहें। बस, इससे ज़्यादा उनके लिए मेरे दिल में कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक ज़िंदगी और मौत का ताल्लुक़ है, तो ये अल्लाह ताला का मामला है। मैं क्या और मेरी औक़ात क्या कि मैं किसी की ज़िंदगी के बारे में सोचूं। हमीदा खातून खुदा करे कि सेहतमंद हो जाएं, लेकिन मुझे इनसे भी कोई रुग़बत नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ बेटे, जब दिल किसी से फिर जाता है तो इसी तरह फिरता है, और तुम अपनी सोच पर हक़ बजानिब हो। वैसे भी मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि इंतहाई खुदगर्ज़ किस्म के लोग हैं, और अगर इन्हें तुम्हारी इस दौलत के बारे में इल्म हो जाए तो तुम्हारे गिर्द मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगेंगे। हर शख्स की मोहब्बत तुम पर निछावर होने लगेगी, और ये तुम्हें कल्लाश करने की कोशिश करेंगे। सब जानता हूँ सदरुद्दीन साहब,
اب اس دنیا سے اتنا ناواقف نہیں رہا۔ ہاں، آپ جتنی جلد ممکن ہو سکے نویدہ کو اس کوٹھی کے کاغذات مکمل کر کے بھجوا دیجیے، میں اسے اس کی تحویل میں دے دینا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کام چند روز کے اندر اندر ہو جائے گا۔ بس پھر میرا خیال ہے ہماری آج کی یہ ملاقات بڑی کارآمد رہی، بہت سی خوشیاں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ چند روز کے بعد ایک تقریب کریں گے اور اس میں اپنے اہل خاندان کے ساتھ دل کی بات آپ سے کہہ دوں گا اور اصولی طور پر باقی معاملات بھی طے کر لیں گے۔ نوید کے معاملے میں آپ یوں کیجئے کہ اس کی خودداری کو مجروح نہیں کریں گے ہم، وہ جس عالم میں ہے ہم اسے اسی عالم میں قبول کریں گے اور اس سے بھرپور تعاون کریں گے۔ پھر جب ہماری بیٹی اس کے گھر میں پہنچ جائے گی تو ہمیں حق حاصل ہوگا کہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے سب کچھ کریں۔ جیسا تم پسند کرو، صدرالدین صاحب ممنون لہجے میں بولے۔ پھر اس کے بعد میں وہاں سے چل پڑا تھا۔ اس وقت تنہا تھا، بہت سی سوچیں دامن گیر رہیں اور میں ان تمام سوچوں کے درمیان ایک ہلکے سے خوف کا شکار بھی رہا۔ یہ اندازہ تو صرف میں نے قائم کیا تھا۔ ان واقعات کے بعد کے چندریا سے میرا پیچھا چھوٹ گیا ہے اور اب شاید ان خبیث روحوں کے چکر سے نکل آؤں، لیکن دعوے سے تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی، اس میں کچھ شبہات تو تھے۔ دل میں سوچا کہ اللہ مالک ہے، اب صرف ایک ہی پھانس سینے میں چبھی ہوئی تھی اور اسے پھانس کہنا میرے لیے ناانصافی تھی۔ یہ تو ایک خنجر تھا جو میرے دل میں ترازو تھا۔ ماجھی اگر مجھے نہ ملی تو میری زندگی کی تشنگی دور نہیں ہوگی، ماجھی کو ملنا چاہیے۔ پھر دل میں نصرت کا خیال آیا۔ بڑے دعوے کیے تھے اس نے ماجھی کی تلاش کے سلسلے میں، لیکن بھلا ان دعووں کی تکمیل کا کیا ذریعہ تھا؟ وہ بیچارہ کیا کر سکے گا؟ گھر پہنچ گیا، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ابھی نصرت کو اس بارے میں نہیں بتاؤں گا ورنہ بےکل ہو جائے گا، طرح طرح کی حماقتیں کرے گا، ذرا حمیدہ خاتون کی صحت بہتر ہو جائے۔ دوسرے دن عظمیٰ بھابھی کے گھر میں پہنچا۔ ان لوگوں کی خبر لینا ضروری تھا۔ عظمیٰ بھابھی کے سسرالی مہمان آئے تھے، ایک سے ایک اعلیٰ درجے کی شخصیت۔ جو کچھ وہاں دیکھا وہ غیر متوقع نہیں تھا۔ عظمیٰ بھابھی کا سارا خاندان ان دونوں کے سامنے بچھا ہوا تھا۔ خاطر متارات کا سلسلہ الگ چل رہا تھا، ہسپتال کے معاملات الگ حیثیت رکھتے تھے، جو کچھ بن پڑ رہا تھا بیچاروں سے کر رہے تھے۔ بہرحال کوئی ایسی صورت بھی نہیں تھی جسے تشویش کے قابل سمجھا جائے۔ موقع ملنے پر عظمیٰ بھابھی سے بات بھی کر لی تھی۔ عظمیٰ بھابھی نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، یہ مغرور لوگ زندگی میں پہلی بار یہاں آئے ہیں۔ میرے بھائی بڑی خوش دلی کے ساتھ ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ویسے سلطان، حمیدہ خاتون کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، خدا خیر ہی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوگا، ہم اور آپ اس میں کوئی تخفیف تو نہیں کر سکتے نا؟ ہاں، یہ تو درست ہے، بہرحال دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میں اسپتال بھی گیا، واقعی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے آکسیجن لگا دی تھی اور مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ بہرحال کون کیا کر سکتا تھا۔ پھر اسی رات تقریباً 10:30 بجے ہوں گے جب عظمیٰ بھابھی کا ٹیلی فون موصول ہوا۔ عظمیٰ بھابھی کے علاوہ کسی اور کو میں نے اپنی کوٹھی کا نمبر نہیں دیا تھا۔ بھائیوں کو اس کی تشویش بھی نہیں تھی، انہوں نے پوچھا بھی نہیں تھا کہ میں کہاں رہتا ہوں۔ صرف عظمیٰ بھابھی کو حقیقت معلوم تھی۔ بھائی تو یہ سمجھتے تھے کہ کسی جھونپڑے میں زندگی گزار رہا ہوگا، اور ویسے بھی وہاں میں نے کسی قسم کی بڑائی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ عظمیٰ بھابھی کا فون نصرت نے ریسیو کیا تھا، پھر فوراً ریسیور میری جانب بڑھا دیا تھا۔ سلطان، حمیدہ خاتون کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں نے کہا اور پھر بولا، آپ لوگ کہاں ہیں بھابھی؟ اسپتال میں ہیں، ڈیڈ باڈی کو لانے کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے یہ لوگ ڈیڈ باڈی فاروق آباد لے جائیں گے؟ میرا خیال ہے چاہیں گے تو یہی، لیکن نہیں، لیکن وغیرہ کچھ نہیں عظمیٰ بھابھی، آپ سے ایک چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری رازدار ہیں۔ اخراجات میرے ذمے ہوں گے، لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے کریں گی اور خفیہ طور پر غفران بھائی کو یہی بتائیں گی کہ یہ رقم آپ کے بھائی نے دی ہے، ان اخراجات کے لیے آپ اسے استعمال کریں گی۔ عظمیٰ بھابھی خاموش ہو گئی، پھر بولی، تم پہنچو تو صحیح، آپ کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ اسپتال کے ٹیلی فون سے بات کر رہی ہوں۔ اوکے، میں پہنچ رہا ہوں۔ پھر نصرت کو ساتھ لے کر میں میڈیز چل پڑا۔ وہاں سب موجود تھے، عظمیٰ بھابھی کے اہل خاندان بھی سب پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں اور نصرت بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ غفران اور فرقان بھائی تو بالکل ہی ہونق ہو رہے تھے، نویدہ آنسو بہا رہی تھی۔ بہرحال عظمیٰ بھابھی نے فوراً ہی کہا کہ لاش فاروق آباد لے جائی جائے گی اور وہیں حمیدہ خاتون کی تدفین ہوگی۔ اس موقع پر غفران بھائی نے چونک کر انہیں دیکھا تھا، لیکن عظمیٰ بھابھی نے نوٹوں کی ایک گڈی جو میں نے احتیاط سے ان کو منتقل کر دی تھی، غفران بھائی کے ہاتھ میں تھما دی، جس کو انہوں نے جلدی سے اپنی واسکٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ میں نے فوراً ہی اعتماد علی بھائی کو فون کیا اور ان سے کہا کہ وہ فاروق آباد پہنچ جائیں، ہم لوگ ڈیڈ باڈی لے کر آ رہے ہیں۔
نوٹوں کی گڈی غفران بھائی کی جیب میں منتقل ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود سارے انتظامات ہم لوگوں نے ہی کیے اور اس طرح غفران بھائی کی ایک اور غلیظ شخصیت سامنے آئی۔ لیکن یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ میں نے گھر بھی ٹیلی فون کر دیا تھا نانا جان کو۔ ان لوگوں کو میں کسی بھی قیمت پر اس معاملے میں شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نصرت سے بھی میں نے کہہ دیا کہ اس دوران وہ یہیں رہے، اس کا ساتھ جانا مناسب نہیں ہے۔ ہم نے ایک باقاعدہ کوسٹر بک کی تھی جو ڈیڈ باڈی لے کر فاروق آباد جانے کے لیے تیار کی گئی تھی، اور اس کے بعد ہم فاروق آباد چل پڑے۔ زندگی کتنی بے وقت شے ہے، اس کا ہمیشہ ہی احساس رہا تھا۔ حمیدہ خاتون نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن کس لیے؟ بس اتنی ہی بات تھی کہ آج اپنے آخری سفر پر روانہ ہونے کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ سفر کا آغاز ہو گیا اور رات کے تقریباً 1 بجے فاروق آباد کے لیے چلے تھے، اور بہرحال کراچی سے فاروق آباد تک کا یہ سفر خاصا طویل تھا، لیکن باقی تمام امور بھی طے ہو گئے تھے، چنانچہ ہم چل پڑے۔ فاروق آباد میں اعتماد علی نے سارے انتظامات کر لیے تھے۔ یہ لوگ جیسے بھی تھے، لیکن دوستوں اور شناساؤں نے انسانیت کا ثبوت دیا تھا۔ حمیدہ خاتون کی تدفین ہو گئی۔ دونوں بھائیوں نے اپنی فطرت کے بہترین ثبوت دیے تھے۔ مجھے بالکل اجنبیوں کی طرح ہر کام سے دور رکھا تھا، اور اس میں بھابھی خون کی گھونٹ پیتی رہی تھیں۔ حالانکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ حمیدہ خاتون کو کراچی لے جانا اور وہاں ان کی دیکھ بھال کرنے کے سلسلے میں پیش رہا تھا، لیکن غفران اور فرقان اور ساتھ ساتھ غزالہ بھابھی روایتی دشمنی قائم کیے ہوئے تھے۔ تدفین تک تو خیر کوئی خاص بات نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے میری توہین کا سلسلہ شروع کر دیا۔ منشی نیاز حمیدہ خاتون کی موت کی اطلاع پا کر آ گئے تھے۔ وفادار آدمی تھے، ساری زندگی اسی حویلی میں گزاری تھی۔ کون تھا جو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا؟ لیکن اب حویلی کے حالات ایسے ہی ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی میں ان لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ تذکرہ میرا نکل آیا تو فرقان بھائی نے نہایت توہین آمیز لہجے میں کہا، وہ لڑکا کیا نام تھا اس کا، شاید نصرت، کرتا کیا ہے؟ کسی بڑے گھر کا لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ ویسے سلطان کو داد دی جانی چاہیے کہ اس نے اس لڑکے پر کچھ ایسا جال ڈالا ہوا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی لگا پھرتا ہے۔ میاں کچھ کرتے کراتے بھی ہو یا پھر صرف مصاحبت کر کے پیٹ بھر رہی ہو؟ عظمیٰ بھابھی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ منشی نیاز بھی حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے تھے۔ میں نے کہا، مقصد تو پیٹ بھرنا ہے نا بھائی صاحب، میرے آگے پیچھے کون ہے جو میں نوکریوں کے چکر میں پڑوں؟ گویا زندگی ایسے ہی گزار دینے کا ارادہ ہے۔ ہاں، میں اس خیال میں ہوں کہ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو مجھ پر رحم آ جائے اور آپ والد صاحب کی جائیداد میں سے کچھ مجھے دے ڈالیں، گزارا ہو جائے گا، اسی لیے آپ لوگوں سے اسی طرح گھلا ملا ہوا ہوں۔ سب نے چونک کر مجھے دیکھا۔ نویدہ بھی وہاں موجود تھی۔ کچھ کے چہرے بگڑ گئے اور کچھ میرے الفاظ پر غور کرنے لگے۔ غزالہ بھابھی نے کہا، تو پھر ہم لوگ شکر ہی کریں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ وہ شاخ ہی ٹوٹ گئی جس پر آشیانہ بنا ہوا تھا۔ فقیر ہو گئے ہیں ہم لوگ، تھوڑے ہی دن بعد تمہاری طرح سڑکوں پر آ جائیں گے، پھر تو ملاقات ہو ہی جایا کرے گی۔ چلیے، اللہ مالک ہے، جہاں بھی ہوگی ملاقات تو ہوتی رہے گی۔ دیکھو سلطان، جو حقیقتیں ہیں ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تم ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ ابا جان نے اگر کوئی نادانی کر ڈالی تھی تو ہم لوگ اس نادانی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ اس کے بعد تم ہماری جانب رخ نہ کرنا۔ نویدہ سے تمہارے تعلقات ہیں وہ تم جانو اور نویدہ جانے، لیکن براہ کرم اب اپنا کاٹ کباڑ یہاں سے اٹھا لو اور رفو چکر ہو جاؤ۔ ہم ویسے ہی ان دنوں بہت پریشان ہیں، کوئی نئی پریشانی نہیں کھڑی کرنا چاہتے۔ شکریہ بھائی جان، ویسے کاٹ کباڑ والی بات آپ نے ذرا دلکش کہی ہے۔ حویلی میں جو کچھ موجود ہے اس میں تھوڑا بہت سامان ہی مل سکتا ہے مجھے۔ بکواس مت کرو، جاؤ باہر جاؤ، تمہیں ہم لوگوں کے درمیان بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ بڑے ہیں، ماننی ہی پڑے گی۔ ویسے میرا کلرکی کرنے کو دل نہیں چاہتا، ورنہ کہیں نہ کہیں۔ میں جملہ ادھورا چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ اس وقت 2 ہی افراد ایسے تھے جن کے چہرے میری بے عزتی پر دھواں دھواں ہو گئے تھے، عظمیٰ بھابھی اور نویدہ۔ میں منشی نیاز کے پاس آ گیا جو ابھی وہیں موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میری جانب لپکے۔ کتنی خواہش تھی تم سے ملنے کی اور باتیں کرنے کی، مجھے تھوڑا سا وقت دے سکو گے؟ آئیے منشی صاحب، حویلی سے باہر کہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے، حویلی سے تو مجھے نکال دیا گیا ہے۔ منشی نیاز کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی، افسوس بھرے لہجے میں بولے، آؤ، نکالا تو میں بھی جا چکا ہوں یہاں سے۔ شکر ہے حمیدہ بیگم بھی صحیح وقت پر چلی گئیں، ورنہ جب دوسرے ان سب کو نکالتے تو بہرحال انہیں دکھ تو ہوتا۔ یہ لوگ بھی کون سے یہاں رہنے والے ہیں، بس چند دنوں کی بات ہے، چودھری غلام الہی ان سب کو کان سے پکڑ کر نکال باہر کرے گا۔ آئیے، میں نے کہا، اور پھر منشی نیاز مجھے لے کر ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے اپنے لیے رہائش گاہ بنا لی تھی۔
اپنی رہائش گاہ میں پہنچ کر انہوں نے مجھے بڑی عزت سے بٹھایا اور بولے، تم اپنی سناؤ بیٹے، تمہارا کیا رہا؟ کس سلسلے میں منشی صاحب؟ کراچی میں صدر الدین سے نہیں ملے؟ مل لیا ہوں۔ وہ میرا مطلب ہے چودھری رحمان علی نے تمہارے لیے بھی بہت کچھ چھوڑا تھا، سنا ہے میں نے۔ بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے۔ کیا مطلب؟ منشی صاحب اس گھر میں آپ تنہا ہیں؟ ہاں بیٹے، بتایا تھا نا آپ کو، بچے ہیں، اپنے اپنے گھروں کے ہو چکے ہیں، ایک بیٹی بہاولپور میں بھی ہے، میں تو تنہا ہی رہ گیا ہوں۔ تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ کہاں؟ کراچی؟ میں جا کر کیا کروں گا؟ منشی صاحب ایک خواہش کا اظہار کیا ہے میں نے آپ سے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگ سکتا تھا۔ مگر میری بات تو سنو، کیا کرو گے مجھے ساتھ لے جا کر؟ بس جو کچھ آپ یہاں کرتے تھے اب وہاں کریں گے۔ بیٹے اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اسی لیے اب آپ کی خدمت کا فرض مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ منشی صاحب آپ نے رہنمائی کی تھی صدر الدین صاحب سے ملاقات کی، اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے، لیکن ان لوگوں کا تماشا دیکھ رہا ہوں۔ ان لوگوں کا تماشا تو اب شروع ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل سکا۔ چودھری غلام الہی سے دونوں بھائی اپنے طور پر بڑی بڑی رقمیں لیتے رہے، ایک نے زمین رہن رکھی تو دوسرے نے حویلی، بس یوں سمجھ لو کہ کھیل ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں یہ تو، اللہ ہی جانے۔ بظاہر کسی برے عیب میں نظر نہیں آئے، لیکن دولت ایسی لٹائی ہے کہ اس وقت پیسے پیسے کو محتاج ہیں۔ چودھری غلام الہی آخری فیصلہ کر چکا ہے کہ ان سے حویلی خالی کرا لے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، میں نے کہا، منشی صاحب ایک بات عرض کروں آپ سے؟ ہاں کہو۔ اصل میں اس حویلی سے چودھری رحمان علی کی یادیں وابستہ ہیں، اور چودھری رحمان علی نے بہرحال مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ کل کا دن اگر یہ حویلی خالی کرائی گئی تو دنیا یہی کہے گی کہ چودھری رحمان علی کے بیٹوں سے حویلی خالی کرا لی گئی، حویلی بک گئی۔ میں سمجھتا ہوں اس سے میرے باپ کی روح کو تکلیف پہنچے گی، مگر بیٹے لاکھوں کا معاملہ ہے، ہو جائے گا طے۔ آپ کے چودھری غلام علی کے ساتھ کچھ تعلقات ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، بس ٹھیک ہے، بات کر لیں گے ان سے کسی وقت۔ مگر چھوڑیے منشی صاحب، یہ ذمہ داری میں آپ کو نہیں دے رہا، میں نے اس کے لیے کچھ اور فیصلہ کر لیا ہے، آپ بس تیار ہو جائیے، چلتے ہیں اب یہاں سے۔ بمشکل تمام میں نے منشی نیاز کو تیار کیا، وہ بہرحال عجیب سی کیفیت کا شکار تھے، لیکن میرے کہنے پر تیار ہو گئے۔ اور پھر میں آخری بار نویدہ اور عظمیٰ بھابھی سے ملا۔ میں نے نویدہ سے پوچھا، نویدہ کب تک یہاں رہو گی؟ 40ویں تک تو رہنا ہی پڑے گا، حالانکہ میرا اب دل یہاں نہیں لگتا، لیکن دنیا کی رسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں پھر کراچی جا رہا ہوں۔ بہاولپور آؤ گے؟ کیوں نہیں۔ پھر عظمیٰ بھابھی سے بھی ملاقات ہوئی، آنسو بہانے لگی تھیں، کہنے لگیں، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ فکر کیوں کرتی ہیں، بہن ہیں آپ میری، وہ لوگ کچھ بھی ہو جائیں میں اور آپ دور نہیں ہو سکیں گے، عظمیٰ بھابھی اطمینان رکھیے آپ۔ پھر میں وہاں سے چل پڑا تھا، سارے معاملات میں دلچسپی بھی لے رہا تھا، احساس یہ ہو رہا تھا کہ چندریا کے معاملے سے پیچھا چھوٹ گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد سے اب تک حالات میں کوئی ایسی کیفیت نظر نہیں آئی تھی جو اس خوف کا باعث بنتی۔ اعتماد علی بھائی اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے، اس لیے سیدھا کراچی پہنچ گیا۔ بہرحال یہاں میرے لیے ایک زندگی تھی، عظمیٰ بھابھی کے خاندان سے بھی اچھی خاصی سلام دعا ہو چکی تھی، پھر صدر الدین صاحب تھے، نازیہ اور حنا تھیں۔ صدر الدین کے کانوں میں حنا کے بارے میں بھی ڈال دیا تھا، لیکن ابھی تک نصرت کو یہ خوشخبری نہیں سنائی تھی، ذرا اطمینان سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ صدر الدین نے بھی اپنے گھر میں میری باتوں کا تذکرہ نہیں کیا تھا، سمجھدار آدمی تھے، میں جن واقعات میں الجھا ہوا تھا انہیں اس کا احساس تھا کہ ان میں مجھے وقت لگ جائے گا۔ بہرحال معاملات چلتے رہے، پھر صدر الدین صاحب نے مجھے وہ کاغذات پیش کر دیے جو انہوں نے حویلی کی منتقلی کے سلسلے میں تیار کیے تھے۔ یہ کاغذات اعتماد علی بھائی تک پہنچانے تھے۔ میں نے سوچا 40ویں کے بعد یہ کام کروں گا۔ ادھر نصرت ماجھی کے چکر میں پڑا ہوا تھا، جب میں کراچی پہنچا تو وہ موجود نہیں تھا۔ میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ کہیں گیا ہوا ہے، کہاں یہ مجھے معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ تقریباً 4 دن کے بعد واپس آیا، لیکن چہرے پر مایوسی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ بہاولپور گیا تھا۔ کیوں؟ میں نے چونک کر کہا، بس یار ایک ڈیوٹی اپنے سر لگائی ہے، اس کی تکمیل کے لیے گھومتا پھر رہا ہوں۔ ملتان بھی گیا تھا اور وہاں سے معلومات حاصل کرنا چاہی تھیں، لیکن وہاں تو کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ میرے ہونٹوں پر افسردہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، بعض چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں نصرت، اور بعض نہیں ہوتی، کیوں وقت برباد کر رہے ہو؟ یار اب یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ ماجھی کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے، پتہ تو چلے کہ ہیں کہاں محترمہ۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ارے کیسے نہیں کہا جا سکتا؟ بس میں تم سے کوئی مدد تو نہیں مانگ رہا،
مجھے میرا کام کرنے دو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم میرے لیے در بدر پھرو۔ دیکھو اب میں تم سے کافی بے تکلف ہو چکا ہوں کزن، کم از کم اتنا تو موقع دو یار مجھے۔ چلو میری 1 مہینے کی چھٹی ہی منظور کر لو۔ میں ہنسنے لگا تھا۔ پھر بقیہ امور بھی طے ہو گئے۔ کاغذات اعتماد علی بھائی کو پہنچ چکے تھے۔ صدر الدین صاحب نے اپنی وکالت میں یہ تمام کام کیا تھا۔ ابھی تک اعتماد علی بھائی اور نویدہ میری ڈیفینس والی کوٹھی میں نہیں آئے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ ذرا مناسب حالات ہو جائیں پھر ان دونوں کو بلاؤں گا، لیکن اس دن اپنے ڈپارٹمنٹل سٹور میں تھا کہ صدر الدین صاحب کا فون ملا۔ جی صدر الدین صاحب، بھائی تمہاری فوری ضرورت ہے۔ خیریت؟ تمہارے کچھ مہمان میرے پاس موجود ہیں۔ میرے مہمان؟ ہاں۔ کون ہیں؟ منع کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں تمہیں بتایا نہ جائے۔ کیا لندن سے آئے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ یہ بھی نہیں معلوم؟ کچھ مذاق فرما رہے ہیں آپ؟ جی ہاں۔ کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ آ جائیے ذرا جلدی سے۔ صدر الدین صاحب محبت بھرے لہجے میں بولے۔ میں نصرت کو لے کر چل پڑا تھا، وہ تو میرے ساتھ ہی ساتھ ہوتا تھا۔ صدر الدین صاحب کے دفتر میں اعتماد علی بھائی اور نویدہ کو دیکھ کر چونک پڑا۔ بچے بھی ساتھ تھے۔ بڑی حیرت سے میں ان لوگوں سے ملا تو نویدہ نے کہا، کیا کرتے؟ کراچی میں آئے تھے تب بھی تم نے اپنا گھر نہیں دکھایا تھا۔ اس وقت اس کی گنجائش نہیں تھی نویدہ، لیکن تم لوگ یہاں کیسے؟ اور صدر الدین صاحب؟ میں سمجھ گیا۔ سمجھ گئے تو ذرا ہمیں بھی سمجھا دیجیے گا۔ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کون سے ہتھیار لے کر آئے ہیں؟ بھائی یہ سب کیا ہے؟ آخر بتاؤ تو صحیح کچھ، تم نے واقعی مجھے پریشان کر دیا ہے۔ صدر الدین کے سامنے ہی بتا دیں؟ نہیں وہ میرا مطلب ہے کہ اعتماد علی بوکھلا گئے تو میں نے ہنس کر کہا، نہیں اعتماد علی بھائی، صدر الدین صاحب میرے لیے چچا کی مانند ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے چچا کہہ نہیں پایا۔ ہاں یہ عہدہ ہمیں کبھی ملا ہی نہیں، حالانکہ ہم اپنے آپ کو ان کا چچا ہی سمجھتے ہیں۔ خیر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حویلی پر نویدہ کا کیا حق ہے؟ جناب بھائی اعتماد علی صاحب، بھائی ہوں میں نویدہ کا، بے شک آپ کا سالہ ہوں، لیکن اب بہنوئی کے عہدے کے فائدے تو نہ اٹھائیے آپ۔ وہ میری بہن ہے، اس کے بھائیوں نے اس کا حصہ غصب کر لیا، لیکن سارے بھائی تو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ یہ جو کچھ ہے میں نے نہیں خریدا، میرا بنایا ہوا نہیں ہے، چودھری رحمان علی نے مجھے اپنا ورثہ منتقل کیا ہے۔ وہ دونوں اگر اس ورثے میں سے نویدہ کا حصہ کھا گئے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ میں نے دیانتداری سے تھوڑا بہت نویدہ کو دے دیا ہے، اور یہ تھوڑا بہت ہی تصور کیا جائے، نویدہ کو دینے کے لیے ابھی میرے پاس بہت کچھ ہے، میں اسے ڈیڈی کے ورثے سے محروم نہیں رکھوں گا۔ نویدہ سسک کر رونے لگی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، لیجئے بہن صاحبہ کو شکایت ہو گئی۔ ارے بابا کہہ تو چکا ہوں کہ وہ حویلی تو آپ سمجھ لیں کہ 1/4 حصہ ہے، ابھی تو آپ کا بہت کچھ ہے میرے پاس، سارا قرض ادا کروں گا، ایک ایک پائی۔ اعتماد علی بھائی متاثر نظر آ رہے تھے، کہنے لگے، یار کمال ہے، یعنی کہا تو یہ جاتا ہے کہ نسلیں باپ سے چلتی ہیں، رگوں میں باپ کا خون دوڑتا ہے، لیکن معاف کرنا، فرقان اور غفران کی رگوں میں بھی تو رحمان علی صاحب کا ہی خون دوڑتا ہے۔ مجھے تو میاں اس بات سے اختلاف ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ماں کا خون اولاد کی رگوں میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ رحمان علی صاحب کا خون تو میں نے دیکھ لیا، یہ غالباً ساجدہ چچی کا خون ہی ہے جو تمہاری رگوں میں اس طرح شرافت بن کر دوڑ رہا ہے۔ لیکن خدا کی قسم یوں سمجھ لیں کہ ہمیں سب کچھ مل گیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے نویدہ کو ہمیشہ تنہا محسوس کیا، ماں بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کا اس گھر پر کوئی مان نہیں تھا۔ تم نے وہ کسر پوری کر دی، میرے لیے بہت کافی ہے۔ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے جو دال دلیا میں خود کما رہا ہوں، یقین کرو وہی ان پر صرف کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ اعتماد علی بھائی، نہ میں آپ کی شادی میں شریک تھا نہ آپ کی کسی اور خوشی میں، لیکن بہرحال ڈیڈی کے حوالے سے میرا آپ لوگوں سے رشتہ ہے، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ ایک اچھے انسان کا فرض ہے کہ ایک بھائی اگر اپنی بہن کو کچھ دینا چاہے تو وہ اس سے تعاون کرے، بجائے اس کے کہ اس کا دیا ہوا اس کے منہ پر مار دے۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیوں پریشان کر رہے ہو؟ ہم کیا کریں گے اس حویلی کا؟ وہ تو بہت قیمتی ہے، اتنی بڑی حویلی جس کی اتنی زیادہ قیمت ہو ہماری اوقات سے زیادہ ہے۔ مجھے معاف کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حویلی میں نے نویدہ کو دے دی ہے، آپ اسے فروخت کر دیں، وہ آپ کا حصہ ہے، بس میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا صدر الدین صاحب، میں اپنے مہمانوں کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ، رات کے کھانے پر اگر ہم بھی آ جائیں تو کیا حرج ہے؟ صدر الدین صاحب پرمزاح انداز میں بولے۔ ضرور تشریف لائیے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر رات کے کھانے پر ملاقات ہوگی، نازیہ اور ہنا کو بھی لیتے آئیے۔ ظاہر ہے بچوں کو کھلانے پلانے لائیں گے، کیوں نہیں لائیں گے؟ پھر میں ان لوگوں کو اپنی کار میں لے کر چل پڑا۔ ڈیفینس کی کوٹھی میں پہنچنے کے بعد ان لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں
اور پھر وہاں جس طرح ان کا استقبال کیا گیا وہ بھی بے مثالی تھا۔ نانا جان، نانی جان، ممانی جان دونوں بچیاں ان کے قدموں میں بچھ گئے تھے۔ نویدہ سے تعارف ہونے کے بعد اس طرح اس کے لیے اہتمام کیا گیا جیسے گھر کی کوئی سب سے معزز شخصیت آ گئی ہو۔ اعتماد علی بھائی شرمندہ ہو گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے کہا، میں نے ٹھیک ہی کہا تھا نا، ساجدہ بیگم کا خاندان واقعی عظیم ہے، اور مجھے نہیں معلوم تھا حضرت کہ آپ نے یہاں آنے کے بعد یہ جنت آباد کر لی ہے۔ اس جنت میں اگر تھوڑی سی جگہ ہم گنہگاروں کے لیے بھی نکل آئے تو کبھی کبھی کی اجازت مل جانی چاہیے۔ اعتماد علی بھائی، پھر جذباتی کر رہے ہیں مجھے آپ؟ ایسی رنگ آمیزی کروں گا کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے آپ کے۔ آپ کا گھر ہے، آپ اور نویدہ اب یہاں آیا کریں گے۔ آپ پوچھیں گے کہ میں آپ کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ساری تفصیل تو بتا ہی چکا ہوں۔ میں تو پاکستان آنے کے بعد جس الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا، اس نے مجھ سے میری دنیا ہی چھین لی تھی۔ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مشکل حل کر دی ہے۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ سکون کے وہ لمحے ملتے تو سب سے پہلے نویدہ ہی کو گھر بلاتا۔ آپ جس وقت بہاولپور چھوڑنے کے بارے میں سوچیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا دوسرا ٹھکانہ یہ گھر ہے۔ خدا تمہیں خوش رکھے، ساری کسر پوری کر دی۔ لیکن عزیز، ہم یہاں سسرال سمجھ کر ہی آیا کریں گے۔ کہہ دیں آپ اپنے ماموں، نانی اور نانا جان سے، آپ جیسے بھی آئیں گے ہم سب کو بے حد خوشی ہوگی۔ غرض یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ بہت بہتر تھا۔ رات کو صدر الدین بھی آئے، نازیہ اور ہنا بھی آئیں۔ ماجھی میرے دل میں لمحے لمحے کسک رہی تھی۔ نویدہ سے بھی اس بارے میں بہت سی باتیں ہوئی تھیں، لیکن ظاہر ہے جو شخصیت گم ہو گئی تھی اس کے بارے میں بس کیا کہا جا سکتا تھا۔ ذہن ساتھ ہی نہیں دیتا تھا کہ ماجھی کہاں چلی گئی، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بڑی دکھ بھری داستان تھی۔ لوگوں کے لیے کچھ نہیں، لیکن میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ واقعی ماجھی کو بھلانا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور شاید میری زندگی کا یہ شعبہ خالی ہی رہے۔ میں ماجھی کی جگہ کسی اور لڑکی سے کبھی پر نہیں کر سکوں گا، یہ میرے اپنے اندر کی سوچ تھی، اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس سوچ میں ساری سچائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ بہرحال نویدہ اور اعتماد علی کے آ جانے سے بڑی رونق ہو گئی۔ ویسے بھی اب اس احساس کے ساتھ کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، سارے ہی لوگ خوش تھے۔ اعتماد علی بھائی اور نویدہ کے اعزاز میں بہت سی تفریحات کی گئیں۔ کراچی کے ساحل بے حد حسین ہیں، ہم لوگ ان کی سیر کرتے رہے۔ ہاکس بے، سینڈز پیٹ، پیراڈائز پوائنٹ، کلفٹن اور اس کے بعد گڈانی۔ سمندری تفریحات ان لوگوں کو بے حد پسند آ رہی تھیں، چنانچہ نئے نئے منصوبے بنائے جاتے تھے۔ ان میں نازیہ اور ہنا بھی شریک تھیں اور وقت پرلطف گزر رہا تھا۔ اس دن ٹھٹا جا رہے تھے۔ ٹھٹا کا عظیم الشان قبرستان اپنی روایتی شان و شوکت کے ساتھ ہمارا منتظر تھا، لیکن میں نے نصرت کو ایک تجویز پیش کی۔ نوید سے اس دوران 2 بار ملاقاتیں کر چکا تھا اور نوید کو بہت ہی دلکش اور دلچسپ نوجوان پایا تھا۔ یہ ہم دونوں کی کاوش تھی کہ ہم نے نوید کو اپنے آپ سے بے تکلف کر لیا تھا۔ نصرت کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ نوید کو لے کر ٹھٹا پہنچ جائے۔ ہمارا معاملہ ڈرائیور رحیم اور دوسرے 2 ڈرائیوروں کو جنہیں ڈپارٹمنٹل سٹور سے ساتھ لے لیا گیا تھا سونپ دیا گیا تھا۔ نصرت تو تھا ہی چالاک، نہ جانے نوید کو کیا پٹی پڑھا کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ بہرحال ہم ٹھٹا پہنچ گئے، عبداللہ شاہ صحابی کے مزار شریف پر فاتحہ خوانی کی، اس کے بعد مکلی کی جانب چل پڑے۔ لاتعداد کہانیاں یہاں مدفون ہیں۔ ادھر نصرت صاحب اپنا کام کر رہے تھے، پھر میں نے دور سے نصرت کو دیکھ لیا۔ نوید کو نہ جانے کیا کیا پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ میں نے چونک کر نازیہ سے کہا، نازیہ ذرا ادھر آؤ میرے ساتھ۔ نازیہ مجھ پر مکمل اعتبار کرتی تھی، میرے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ میں نے وہ سچویشن دیکھ لی تھی جہاں سے نازیہ کو اچانک ہی نوید کے سامنے پہنچایا جا سکتا تھا۔ میرا اور نصرت کا پروگرام تو پہلے سے طے تھا، چنانچہ نازیہ کو اس طرف بھیج کر میں ادھر ہی رک گیا۔ ادھر نصرت بھی اچانک ہی نوید کے پاس سے غائب ہو گیا تھا۔ ہم دونوں ایک ٹوٹی قبر کے عقب میں ہو گئے اور یہاں سے نازیہ اور نوید کا جائزہ لینے لگے۔ نوید کو اندازہ نہیں تھا کہ نصرت اس کے پیچھے سے غائب ہو گیا ہے۔ وہ باتیں کیے جا رہا تھا اور جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو نازیہ اس کے سامنے تھی۔ دونوں شدت حیرت سے اچھل پڑے تھے اور پھر دلچسپی سے ایک دوسرے کی جانب بڑھ گئے تھے، اور اس کے بعد میں ان کی پرلطف گفتگو میں محو ہو گیا۔ نصرت بدماش وہاں سے بھی ہٹ گیا تھا۔ غالباً ہنا ہم دونوں کو یہاں دیکھ چکی تھی، چنانچہ اسی طرف چلی آ رہی تھی۔ میں نے ہنا کو دیکھ لیا اور پھر نصرت کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ نصرت غائب ہو چکا تھا۔ اچانک ہی دور ایک جگہ سے نمودار ہوا اور ہنا سے کہنے لگا، ارے مس ہنا، آپ ادھر کس طرف چلی آ رہی ہیں؟ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایک انوکھی چیز دیکھ رہے تھے، نصرت نے کہا۔ انوکھی چیز؟ ہاں، وہ کیا؟ ایک ٹوٹی قبر میں ایک ننھا سا بچہ لیٹا رو رہا ہے، نصرت نے جواب دیا، اور میں حیرت سے اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ ہنا چونک کر بولی، ننھا سا بچہ ٹوٹی ہوئی قبر میں؟ ہاں، آئیے آپ کو دکھاؤں۔
اور ہنا بے اختیار اس کے پیچھے آگے بڑھ گئی۔ میرے پیٹ میں قہقہے مچل رہے تھے۔ ایک درخت کے دوسری جانب پہنچ کر نصرت اور ہنا رک گئے۔ میں نے بھی ان کا تعاقب کیا تھا۔ نوید اور نازیہ کو اب ہم نے کافی دور پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اب میں نصرت کی بدماشیوں سے لطف اندوز ہونے جا رہا تھا۔ درخت کے دوسری طرف نصرت ہنا سے کہہ رہا تھا، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ قبر مجسم ہو جائے؟ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہنا، وہ ٹوٹی ہوئی قبر میرے دل کی گہرائیوں میں ہے اور اس ٹوٹی قبر میں رونے والا بچہ میں ہوں۔ میں رو رہا ہوں ہنا، رو کر دکھاؤں؟ نصرت نے کہا اور منہ سے کیاؤں کیاؤں کی آوازیں نکالنے لگا۔ ہنا بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ خدا آپ کو سمجھے، کمال کرتی ہو یار، وہ تو میں نے ایک آئیڈیا پیش کیا تھا، ذرا غور کرو کیا شاعرانہ تصور ہے۔ ٹوٹی ہوئی قبر میں ایک ننھا سا بچہ رو رہا ہے۔ کیا میرے اور تمہارے درمیان ایک قبر نہیں بنا دی گئی ہنا؟ ہنا اس قبر میں رو رہا ہوں، میرے آنسو خشک کر دو۔ واپس چلیے شرافت کے ساتھ، پتہ نہیں آپ لوگ کیا چکر چلاتے پھر رہے ہیں، ہنا نے کہا۔ ہنا پلیز 2-4 تو محبت بھری باتیں کر لو ورنہ یہاں تک آنا بیکار ہو جائے گا۔ چلیے پلیز، کیا بیکار باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ہماری محبت کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہے؟ نصرت صاحب پلیز، اس طرح دوسروں سے الگ رہنا اچھا نہیں ہے۔ تب آپ سے اچھی تو نازیہ ہے، دیکھیے ذرا نوید سے کس طرح باتیں کر رہی ہے۔ کس کے ساتھ؟ آئیے دکھاؤں آپ کو۔ پھر نصرت نے دور سے ہنا کو نوید اور نازیہ کو دکھایا جو ایک پتھر پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ارے یہ نوید بھائی یہاں کہاں سے آ گئے؟ محبت کرنے والے ایک دوسرے کی خوشبو سونگھتے ہوئے ایک دوسرے تک پہنچ جاتے ہیں، آپ تو ہماری بدبو تک نہیں سونگھتی۔ توبہ توبہ، ہنا نے چٹکی سے ناک دبا لی، پھر قہقہا مار کر ہنس پڑی۔ ہنا کچھ کریں خدا کے واسطے، زندگی بے کیف ہو کر رہ گئی ہے، کچھ کریں؟ ہنا نے شرارت بھری آواز میں کہا۔ ہاں پلیز۔ تو پھر تیار ہو جائیے۔ کیا مطلب؟ دوڑ لگاتے ہیں ان لوگوں تک، ایسے، ہنا نے کہا اور وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ نصرت وہیں کھڑا سر کو جاتا رہا تھا۔ میرے حلق سے قہقہا نکل گیا اور وہ آہستہ سے چلتے ہوئے میرے قریب آ گیا۔ کزن اچھا نہیں ہوگا، کہہ دیا ہے میں نے تم سے۔ برا کیا ہوگا جناب؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کچھ خودکشی وغیرہ کے بارے میں غور کریں گے؟ ویسے یار خودکشی بڑا مشکل کام ہے، کیا محبوب پر روب ڈالنے کو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے خودکشی کے علاوہ؟ ہے، بتاؤ پھر۔ شادی کر لو اس سے۔ کیا؟ نصرت آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ شادی کر لو؟ خدا کی قسم، دل کی گہرائیوں میں بڑے زخم ہیں، ایک زخمی دوسرے زخمی کا دکھ سمجھ سکتا ہے۔ یار تمہیں مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ آتا ہے بھائی آتا ہے، تو پھر انتظار کر رہے ہو، خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں بلکہ عمل کر رہا ہوں۔ کیا خاک عمل کر رہی ہو؟ چلو پھر ٹھیک ہے، نہ صحیح، میں نے لاپرواہی سے کہا اور نصرت میری خوشامد میں لگ گیا۔ پیارے بھائی تمہیں اللہ کا واسطہ کم از کم صدرالدین صاحب کے کان میں ہی ڈال دو۔ بے وقوف آدمی، میں نے بات کان میں نہیں ڈالی بلکہ دل میں اتار دی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ پھر حیرت سے اچھل کر بولا، اور صدرالدین صاحب نے تمہارا رشتہ منظور کر لیا ہے۔ بہت جلد میں تمہارا اور نوید کا معاملہ طے کر دوں گا۔ ارے میری قسم کھا لو تو یقین کر لوں گا، اور یقین کرنے کے بعد یہیں چھلانگے لگانا شروع کر دو گے؟ ہاں، نصرت بے اختیار بولا۔ تو پھر شرافت سے رہو، دوسرے لوگ بھی ساتھ ہیں۔ میری قسم کھا لو۔ بمشکل تمام میں نے اسے یقین دلایا تھا۔ اس کے بعد اس کی خوشیاں دیکھنے کے قابل تھیں۔ دل کے گوشوں میں ماجی کسکنے لگی تھی۔ میں دوسروں کو خوشیاں بانٹ رہا تھا لیکن میری خوشی مجھ سے بچھڑ گئی تھی، نہ جانے کہاں چلی گئی وہ۔ بہرحال آج کا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ پھر 3-4 دن کے بعد نویدہ واپس چلی گئی تھی۔ کاغذات وغیرہ میں نے اسے دے دیے تھے۔ نصرت اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں نے بہرحال اسے یقین دلا دیا تھا کہ صدرالدین صاحب اس کے مسئلے میں تیار ہو گئے ہیں اور میں نے بڑے طریقے سے ان سے بات کر لی ہے۔ یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ عظمیٰ بھابی کے خاندان سے بھی ہماری خوب دوستی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اعتماد علی بھائی کا ٹیلی فون موصول ہوا۔ کیا مصروفیت چل رہی ہے بھائی؟ انہوں نے سوال کیا۔ خیریت تو ہے اعتماد بھائی، آپ سب لوگ تو ٹھیک ہیں؟ ہاں بالکل، تمہاری ضرورت پیش آ گئی ہے، ذرا جلدی سے خیریت بتائیے۔ بالکل خیریت ہے، سب لوگ ٹھیک ہیں۔ ماجھی کا پتہ چل گیا ہے کیا؟ نہیں، ماجھی کا پتہ نہیں چلا، کچھ اور کام ہے۔ آ سکتے ہو؟ یقیناً آ سکتا ہوں اگر آپ کو میری ضرورت ہے تو۔ خیر، تمہاری ضرورت تو مجھے زندگی بھر رہے گی، آ جاؤ، اعتماد علی صاحب نے کہا۔ وجہ انہوں نے میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود نہیں بتائی تھی۔ میرے ذہن میں تجسس تھا، بار بار خیال دل میں یہی ہوتا تھا کہ فاروق آباد والوں کا کوئی معاملہ ہے۔ بہرحال میں پہنچ گیا۔ نویدہ اور اعتماد علی نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ تنہا ہی پہنچا تھا، نصرت تو ان دنوں ہاتھ ہی نہیں لگتا تھا۔
نویدہ کی طبیعت کچھ خراب تھی، بخار آ رہا تھا، بچوں کی چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ اعتماد علی بھائی نے میرے پوچھنے پر بتایا، اصل میں تم سے ایک مشورہ کرنا ضروری تھا۔ جی فرمائیے۔ حویلی تم ہمیں دے چکے ہو، اب وہ ہماری ملکیت ہے نا؟ جی، لیکن ہمیں اس حویلی کا کیا کرنا ہے؟ آپ اسے فروخت کر دیجئے، وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ فروخت کر کے میں کیا کروں اس رقم کا؟ اب یہ آپ کی مرضی ہے، تم مداخلت نہیں کرو گے اس میں؟ میں سمجھا نہیں۔ تم نے مجھے اختیار دے دیا ہے کہ حویلی فروخت کرنے کے بعد میں جو دل چاہے کروں۔ اعتماد علی بھائی، پھر مجھ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے یہ بات؟ آپ کو واقعی اختیار ہے، اور میں تو اب یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ بات ختم ہو گئی۔ میں نے حویلی فروخت کر دی ہے، بہت اچھی قیمت پر چلی گئی ہے۔ کراچی ہی کی ایک پارٹی تھی جو یہاں کچھ صنعتیں لگانا چاہتی ہے، اسے وہ جگہ پسند تھی، سودا بھی ہو گیا اور رقم بھی موصول ہو گئی ہے۔ ارے واہ! تو کیا اب آپ وہ رقم مجھے واپس کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں تو پھر؟ دیکھو، فاروق آباد کی حویلی فروخت ہو رہی ہے، میرا خیال ہے اس ہفتے اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ لوگ بوریا بستر باندھ رہے ہیں اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ کہاں جائیں۔ میں خاموشی سے اعتماد علی صاحب کی صورت دیکھنے لگا تو انہوں نے کہا، کچھ بھی ہے، نویدہ کے والدین ہیں، بھائی ہیں، جو کوئی بھی ہے، میں تو تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں سیر چشم آدمی ہوں اور دولت وغیرہ سے مجھے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اتنا دے رکھا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک مناسب زندگی چھوڑ جاؤں گا۔ کسی کے کام آ جائے اگر یہ حویلی، اچھی بات ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اسی لیے وہ بچی ہوئی ہو آج تک۔ اعتماد علی بھائی، آپ نے فروخت کر دی، وہ رقم نویدہ کی ملکیت ہے، حویلی فاروق آباد کا معاملہ میں حل کر لوں گا۔ مجھے کچھ سمجھتے ہو؟ اعتماد علی بھائی نے سنجیدہ لہجے میں بولے۔ کیا مطلب؟ مجھے کچھ سمجھتے ہو تو اب ایسی بات مت کرو، بہت کچھ کر چکے ہو تم، یہ چھوٹا سا کام مجھے کر لینے دو، اور میرا خیال ہے اب اس میں اپنی رائے مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو دل چاہے وہ کریں، مجھے اعتراض نہیں ہے، باقی میرے اور نویدہ کے معاملات جو کچھ بھی ہوں میں خود طے کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں اس معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا، تو پھر میں یہ رقم ان کے حوالے کر دوں؟ ایک خیال ہے میرے ذہن میں، اگر آپ اس کی تائید کریں۔ ہاں کہو۔ حویلی فروخت ہو رہی ہے اور فروخت ہو جائے گی، آپ یہ رقم انہیں دے دیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس کے بعد غفران اور فرقان اپنے آپ کو پھر اس جگہ لے آئیں گے جہاں وہ تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس یہ سمجھو ان کے لیے رہنے کا ٹھکانہ ہوگا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو حویلی عظمیٰ بھابی کے نام کرا دیں۔ کیا مطلب؟ میں اگر کرتا تو یہی کرتا، مگر میرے بھائی، وہ لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ عظمیٰ کے پاس یہ رقم کہاں سے آئی؟ آپ ان سے کہہ دیں، یا اس طرح اظہار کیا جائے یا اس انداز میں کر لیا جائے کہ عظمیٰ بھابی کے بھائی یہ رقم ادا کر رہے ہیں۔ اعتماد علی بھائی سوچ میں ڈوب گئے، دیر تک سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، نہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اور تم پوچھو مجھ سے کہ کیوں مناسب نہیں ہوگا؟ آپ بتائیں۔ دیکھو، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، عظمیٰ کے دونوں بھائی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اتنی بڑی رقم ادا کر دیں۔ فرض کرو اگر ایسا ہو بھی گیا تو کیا سمجھتے ہو اس کے بعد غفران عظمیٰ کو چھوڑ دے گا؟ پھر تو یہ روز کا معمول ہو جائے گا کہ جاؤ بھائیوں کے پاس جاؤ، رقمیں لے کر آؤ تاکہ زندگی گزرے۔ بات یہ بھی درست ہے آپ کی، اور پوری طرح سمجھ میں آتی ہے۔ آپ سیدھا سیدھا یوں کیجئے کہ حویلی کی رقم چودھری غلام الہی کو ادا کر دیجئے، اور اس کے بعد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ رقم آپ نے جہاں سے بھی ممکن ہو سکا حاصل کی ہے، کیونکہ نویدہ حویلی کی فروخت سے دل برداشتہ تھیں۔ خیر، یہ تو میں کر لوں گا، مگر تم میری بات سے اتفاق کرتے ہو نا؟ وہ لوگ مستقل طور پر عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ بالکل، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو بس پھر ٹھیک ہے، میں یہ کام کیے دیتا ہوں، تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو اس مسئلے میں۔ بہتر ہوگا، میں نے جواب دیا۔ پھر میں نویدہ اور اعتماد علی بھائی فاروق آباد پہنچے۔ فاروق آباد میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، چودھری غلام الہی نے آخری فیصلہ کر لیا تھا اور وکیلوں کی معرفت کام ہو رہا تھا۔ تمام لوگ پریشان تھے۔ عظمیٰ بھابی نے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے پر رونق آ گئی، جبکہ غفران بھائی، غزالہ بھابی اور بڑے بھائی کا رویہ میرے ساتھ بالکل ویسا ہی رہا تھا۔ وہ تو مجھے ایک نکما اور ناکارہ شخص سمجھتے تھے، ایسے لوگوں کو بھلا کیا لٹ دی جا سکتی ہے؟ مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ غرض یہ کہ سارا معاملہ اس انداز میں چلتا رہا، اور پھر حویلی کی رقم غلام الہی صاحب کو ادا کر دی گئی۔ بھائی اچنبھے میں رہ گئے تھے، اور اس کے بعد بھلا اعتماد علی بھائی ان کے پیر و مرشد کیوں نہ بن جاتے؟ وہ خوشامد کی گئی ان کی کہ خود اعتماد علی بھائی ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ کیا ہی مسخرے لوگ تھے یہ! البتہ عظمیٰ بھابی کی معنی خیز نگاہیں صرف میرا جائزہ لیتی رہی تھیں، اور انہوں نے کہا،
اور میں جانتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ جو جانتی ہیں اسے خاموشی سے ہضم کر لیں بس۔ کمال کے انسان ہو تم بھی۔ پھر ہم لوگ واپس بہاولپور آ گئے۔ نویدہ ذرا الجھی سی تھی، اس لیے اعتماد بھائی کے کہنے پر میں نویدہ کو اپنے ساتھ کراچی لے آیا۔ بچوں کی بھی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ میں نے سوچا کہ نویدہ کچھ وقت یہاں گزار لے گی۔ نویدہ کے گھر میں آ جانے سے خاصی چہل پہل ہو گئی تھی اور وقت ایک بار پھر اسی رفتار سے گزرنے لگا تھا۔ پھر ایک دن ثریا بیگم ہمارے یہاں آئیں۔ یہ وہی خاتون تھی جو پہلے اسی کوٹھی میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتی تھیں اور اب تھوڑے ہی فاصلے پر اپنی کوٹھی میں شفٹ ہو گئی تھیں۔ کبھی کبھی ان کا چکر لگتا رہتا تھا۔ نویدہ سے بہت اچھی طرح ملی اور نویدہ کو ایک رات اپنے ہاں ڈنر پر تمام لوگوں کے ساتھ بلایا۔ اچھی خاتون تھیں اور مجھے ابتدا ہی سے پسند تھیں۔ چنانچہ ہم لوگوں نے ان کی دعوت قبول کر لی اور خوش دلی سے ان کی کوٹھی پہنچ گئے۔ بڑا اہتمام کیا تھا انہوں نے۔ نویدہ کو محبت سے اپنے ساتھ بلایا تھا، بچوں کو تحائف وغیرہ بھی دیے تھے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، میں بھی وہاں اپنے طور پر دلچسپی لیتا رہا۔ نویدہ اندر چلی گئی تھی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ دوڑی دوڑی سی باہر آئی اور بڑی سنسنی خیز لہجے میں بولی، سلطان ذرا ادھر آؤ۔ خیریت نویدہ باجی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ آؤ پلیز آؤ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کچھ اس طرح بدحواسی سے گھسیٹنے لگی کہ میں حیران رہ گیا تھا۔ دوسرے کا گھر تھا اور نویدہ مجھے گھر کے اس حصے میں لے جا رہی تھی جہاں اصولی طور پر ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ اندر ہی سے آئی تھی۔ ہم لوگ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں ثریا بیگم اور ان کے گھر کے دوسرے افراد موجود تھے۔ وہ کسی قدر حیران نظر آ رہے تھے۔ میں نے نویدہ سے کہا، لیکن کیا بات ہے نویدہ، آپ مجھے بتائیے تو صحیح۔ ادھر آؤ، یہ دیکھو، یہ دیکھو، نویدہ نے کہا اور ایک دیوار کی جانب اشارہ کر دیا۔ اس کے اشارے پر میری نگاہیں دیوار کی جانب اٹھ گئیں اور پھر نویدہ کی بدحواسی کی وجہ مجھے معلوم ہو گئی۔ شاید میں اس سے زیادہ بدحواس ہو گیا تھا۔ دیوار پر فریم میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی اور یہ تصویر، میری آنکھیں اسے دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی تھیں۔ یہ تصویر ماجھی کی تھی، 100% ماجھی کی تصویر۔ میں سحر زدہ ہو گیا اور میری نگاہیں اس تصویر پر گڑ گئیں۔ ثریا بیگم اور دوسری خواتین کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ وہ نویدہ کی اس وارفتگی پر حیران تھیں۔ پھر ثریا بیگم نے آگے بڑھ کر حیرانی سے کہا، بھائی کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ، کیا وجہ ہے؟ یہ تصویر دیکھ کر تم اس پر حیران کیوں ہو گئی ہو؟ کیا اس شکل کو پہچانتی ہو؟ کہیں ملاقات ہے ان لوگوں سے؟ نویدہ چونکی اور پھر سرسراتی آواز میں بولی، ثریا باجی یہ کون ہے؟ یہ میری نند ہے، ناہید نام ہے، ناہید شاہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ نند؟ نویدہ نے حیرت بھری آواز میں کہا، ہاں سگی نند ہے میری اور میرے مرحوم شوہر کی اکلوتی بہن۔ نویدہ حیرانی سے میری صورت دیکھنے لگی۔ میں بھی سنبھل گیا تھا۔ ماجھی کی تصویر دیکھ کر مجھ پر جو وارفتگی طاری ہوئی تھی، میں نے اپنے آپ کو اس سے فوراً سنبھالا اور پھر بے بسی سے نویدہ کو دیکھنے لگا۔ آؤ بیٹھو سلطان میاں، تم بھی جانتے ہو کیا انہیں؟ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی۔ نویدہ نے کہا، ثریا باجی ذرا تفصیل سے بتائیں ان کے بارے میں۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ انہیں کیسے جانتی ہو؟ یہ ہے کہاں؟ نویدہ نے سوال کیا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے ان کی عمر کتنی ہے؟ میرا خیال ہے ماشاءاللہ 44-45 کے پیٹے میں ہوں گی۔ 44-45؟ ہاں۔ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ نویدہ نے سوال کیا اور اب ثریا بیگم کے حیرت سے اچھلنے کی باری تھی۔ انہوں نے نویدہ کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تھی، مگر خدا کے لیے بتاؤ تو صحیح، کیا تم نے اس بچی کو کہیں دیکھا ہے؟ تم لوگ اس قدر حیران کیوں ہو؟ بھائی اب تو تمہیں خدا کا واسطہ، میں خود حیران ہو گئی ہوں۔ ثریا بیگم نے کہا، یہ حیات ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ زندہ سلامت ہیں۔ کہاں ہیں؟ اسلام آباد میں رہتی ہیں، اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ۔ شادی شدہ ہے؟ نویدہ نے سوال کیا اور ثریا بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے افسردگی طاری ہو گئی۔ خیر تم سوال کر رہی ہو تو میں بتاتی ہوں، لیکن میرا سوال ابھی تک تشنا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس بچی کو کہیں دیکھا ہے؟ جی ثریا باجی۔ کہاں؟ خدا کے لیے ہمیں بتاؤ، ہم تو نہ جانے کتنے سال سے اس کی تلاش میں صرف کیے ہیں، یہ ہمیں نہیں مل سکی۔ ویسے میں تمہیں تفصیل بتا دوں، ناہید میری اکلوتی نند ہے، 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ غلطی ماں باپ کی تھی، ماں باپ نے اس لاڈ پیار سے پالا کہ مزاج خاصا خراب ہو گیا۔ ضد، خود پرستی اور اپنے آپ میں مگن رہنا ناہید کی فطرت تھی اور اب بھی ہے، لیکن اب تقدیر پر روتی ہے، کیے پر پچھتاتی ہے۔ مگر وہ جو کہتے ہیں نا، رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، ناز نخرے اب بھی وہی ہیں۔
اسلام آباد میں بھائیوں کے پاس رہتی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک بہت نیک خاندان میں ان کی شادی کر دی گئی۔ وہ لوگ زیادہ دولت مند تو نہیں تھے لیکن دیندار لوگ تھے، بلکہ ایک طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ درویش صفت لوگ تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ شمشاد علی شاہ بلا شبہ انتہائی نفیس انسان تھے۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا تھا لیکن بس فطرت میں ذرا سادگی تھی۔ ناہید بیگم نے شادی کے وقت تو کوئی انکار نہیں کیا، بلکہ ہنسی خوشی شمشاد علی شاہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ کچھ وقت خوشی کے ساتھ بھی گزارا، لیکن اس کے بعد وہ انہیں ماڈرن بنانے پر تل گئیں۔ شمشاد علی شاہ اس فطرت کے مالک ہی نہیں تھے۔ انہوں نے بیوی سے کہا، جو لوگ اپنا دین چھوڑ کر غیروں کی تقلید کرتے ہیں وہ نہ تو خود اچھے لوگ ہیں اور نہ معاشرہ انہیں اچھا تسلیم کرتا ہے۔ زندگی کی کچھ اقدار ہیں، ان کی پابندی ضروری ہے۔ لیکن ناہید بیگم نے وہاں سے اختلاف شروع کر دیا اور اس کے بعد یہ اختلاف بڑھتا ہی چلا گیا۔ شادی کے 6 سال شمشاد علی شاہ کے ساتھ گزارے۔ اسی دوران ان کے ہاں ایک بچی پیدا ہو گئی۔ اس کا نام انہوں نے کوثر رکھا تھا۔ بچی 4 ساڑھے 4 سال کی تھی کہ ناہید اور شمشاد علی میں کچھ زیادہ ہی ٹھن گئی، یہاں تک کہ ناہید بچی لے کر واپس اپنے بھائی کے گھر آ گئیں، اور اس کے بعد تمام بھائیوں نے مل کر کوششیں کی کہ وہ واپس شمشاد علی کے پاس چلی جائیں، لیکن ناہید بیگم راضی ہی نہ ہوئیں۔ شمشاد علی بیچارے بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے آخر تک کوشش کی کہ ناہید واپس آ جائے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہیں اور انہوں نے شمشاد علی شاہ کے ساتھ جانا قبول نہیں کیا، جبکہ شمشاد نے ان سے کہا کہ اگر وہ ایک ماڈرن زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو شمشاد ان کا راستہ نہیں روکیں گے، لیکن بذات خود وہ جس طرح زندگی گزارتے رہے ہیں اور جو ان کا خاندانی مسلک ہے وہ اس سے نہ ہٹ سکیں گے۔ پھر تمام کوششیں ناکام ہوئیں، یہاں تک کہ ناہید نے خودکشی کی دھمکی دے دی۔ بھائی بھی خاموش ہو گئے۔ شمشاد نے کہا کہ وہ طلاق ہرگز نہیں دیں گے، ناہید اگر چاہیں تو خلا کی درخواست دے سکتی ہیں۔ پتہ نہیں ناہید نے بھی یہ کیوں مناسب نہ سمجھا، بھائیوں سے کھل کر کہہ دیا کہ وہ اگر ان کی کفالت کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ وہ خود آگے بڑھ کر اپنی زندگی کا سامان کریں گی، کہیں ملازمت کریں گی۔ 4 بھائیوں کی چہیتی بہن تھیں، بھائی انہیں مجبور نہ کر سکے، لیکن ظاہر ہے کہ کفالت تو کرنی ہی تھی انہیں، اور پھر اللہ کا دیا سب کچھ موجود تھا، کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں تھی۔ پھر شمشاد علی کے بڑے بھائی برکت علی شاہ نے، جو خود ایک درویش اور صوفی صفت انسان تھے، ناہید بیگم کے بھائیوں سے ملاقات کی اور کہا کہ شمشاد علی اپنی بیٹی اور بیوی کی جدائی میں اپنی صحت کھوتا جا رہا ہے، اسے ٹی بی ہو گیا ہے، ناہید کو سمجھائیں، ناہید خود اگر جانا پسند نہ کرے تو کم از کم بیٹی ہی شمشاد کے حوالے کر دیں، وہ نہیں چاہتے کہ قانون کا سہارا لیں۔ ناہید اپنی ضد میں تھی، انہوں نے خود کہہ دیا کہ وہ بیٹی کی گردن اپنے ہاتھ سے دبا دیں گی، لیکن اسے شمشاد کے حوالے نہیں کریں گی، اور پھر بات کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی۔ برکت علی شاہ بہت اچھے انسان تھے، لیکن بھائی کو موت کے قریب جاتے دیکھ کر بے چین ہو گئے، اور پھر ایک دن وہ کوثر کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ وہ باہر کھیل رہی تھی، ملازموں نے برکت علی شاہ کو دیکھا، اور جب تک وہ آ کر اطلاع کرتے، برکت علی شاہ کوثر کو لے کر غائب ہو گئے تھے۔ ناہید نے آسمان سر پر اٹھا لیا، بھائیوں کو پتہ چلا، دوڑے دوڑے شمشاد علی شاہ کے گھر پہنچے، لیکن وہاں کھیل ہی دوسرا ہو چکا تھا۔ شمشاد علی دم توڑ چکے تھے، بیوی اور بیٹی کے غم نے انہیں وقت سے بہت پہلے مار دیا۔ بعد میں لوگوں سے پتہ چلا کہ شمشاد علی شاہ کی آخری خواہش تھی کہ بیٹی کو ایک نگاہ دیکھ لیں۔ بھائی سے درخواست کی تھی، لیکن بھائی جب بیٹی کو لے کر پہنچے تو شمشاد علی دم توڑ چکے تھے۔ اس وقت برکت علی شاہ پر جنون سوار ہو گیا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ اس بچی کی شکل اب ناہید بھی کبھی نہ دیکھ سکے گی، اور پھر وہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر غائب ہو گئے۔ اس کے بعد سے کوثر کا کوئی پتہ نہیں چلا، نہ ہی برکت علی شاہ کا کوئی ٹھکانہ معلوم ہو سکا۔ ناہید بیگم کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو لگی پچھتانے اور رونے پیٹنے، لیکن بچی نہیں ملی۔ بہرحال ناہید بیگم اب صبر کیے ہوئے ہیں اور اسلام آباد میں رہتی ہیں اور صرف اللہ اللہ کرتی ہیں۔ اپنے گناہوں کا اور غلطی کا احساس ہے، بچی کے لیے اب بھی کسکتی رہتی ہیں۔ یہ پوری کہانی ہے، لیکن آپ کو خدا کا واسطہ نویدہ بتائیں کہ آپ کو اس بچی کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہیں؟ نویدہ کے چہرے پر ایک سنگین کیفیت پھیلی ہوئی تھی، پھر اس نے کہا، حیرت کی بات ہے، برکت علی شاہ کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماجھی کوثر ہے۔ ماجھی؟ جی، ماجھی کون ہے؟ وہ بچی جس کا نام کوثر تھا، تم اسے جانتی ہو؟ ہاں، کیسے؟ برکت علی شاہ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ ملتان میں تھے، میرے شوہر ملتان آتے جاتے رہتے تھے، اور برکت علی شاہ سے ان کو بڑی عقیدت تھی۔ ایک بچی برکت علی شاہ کے پاس موجود تھی جس کا نام وہ ماجھی لیتے تھے۔ بہرحال برکت علی شاہ کی درخواست پر اعتماد علی اس بچی کو گھر لے آئے۔ ماشاء اللہ
اچھی خاصی بڑی ہو گئی تھی، لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا، ایک درویش صفت انسان کی بیٹی درویش صفت ہی ہو سکتی تھی۔ میرے ساتھ اس نے زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا اور پھر ایک دن اچانک غائب ہو گئی۔ غائب ہو گئی؟ ہاں سریا باجی، یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ تم نہیں سمجھتے یہ واقعات کتنے عجیب ہیں اور کتنے لوگوں کے لیے عجیب و غریب ثابت ہوں گے۔ جاؤ تم باہر جاؤ، نویدا نے مجھ سے کہا۔ نویدا میں جاؤ بھئی، میں انہیں تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہتی ہوں اور تمہارے سامنے مناسب نہیں سمجھتی۔ میں مجبوراً باہر نکل آیا تھا، لیکن میرے ذہن پر ماجھی نقش تھی۔ ماجھی اس خاندان کی بیٹی ہے، برکت علی شاہ اسے لے کر چلے گئے تھے۔ چھوٹے بھائی کی موت نے انہیں بھی شدت پسندی پر آمادہ کر دیا تھا اور انہوں نے کوثر کو کبھی اس کی ماں سے نہ ملنے دیا۔ باہر نصرت موجود تھا، اس نے میرا دھواں دھواں چہرہ دیکھا تو بولا، کیا بات ہے سلطان؟ یار نصرت، عجیب واقعہ ہو گیا، وہ تو تمہارے چہرے ہی سے پتہ چلتا ہے، لیکن کم از کم کیا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اور جواب میں نے نصرت کو پوری کہانی سنا دی۔ نصرت بھی انگشت بدنداں رہ گیا۔ بہت دیر تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ماجی اسلام آباد پہنچ گئی ہو؟ ممکن تو نہیں ہے نصرت، لیکن کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ یار چانس تو دینا چاہیے نا ہمیں، کوئی ایسی صورتحال تو بن سکتی ہے۔ بہرحال یہ میرا شعبہ ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی، کمال ہے، مگر میں ایک بات سمجھتا ہوں سلطان۔ کیا؟ قدرت پر بڑا ایمان ہے میرا۔ وہ تو بالکل درست ہے، ہو سکتا ہے قدرت نے ہمیں اسی طرف اس لیے متوجہ کیا ہو کہ ماجھی ہمیں مل جائے۔ میں نصرت کی صورت دیکھنے لگا اور پھر میں بے اختیار ہو گیا۔ میں نے کہا، نصرت مجھے ماجھی چاہیے، ہر قیمت پر مجھے ماجھی چاہیے۔ دوست، بھلا نصرت تمہیں کیا دے سکتا ہے، لیکن جان کی بازی لگا دوں گا ماجھی کی تلاش میں۔ بعد میں نویدا، سریا بیگم اور دوسرے افراد کے ساتھ باہر آئیں۔ فرزانہ مومانی اور نانی جان بھی شدید حیران تھیں اور بڑی پریشان نظر آ رہی تھیں، کیونکہ نویدا نے شاید انہیں یہ بتا دیا تھا کہ میں ماجھی سے عشق کرتا ہوں۔ سریا بیگم نے کہا، سلطان ماشاءاللہ تم نوجوان ہو، جو حالات مجھے معلوم ہوئے ہیں ان سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ماجھی کہیں کسی مزار وغیرہ پر مل جائے۔ ویسے اسلام آباد تو وہ جا نہیں سکتی، اگر اسلام آباد میں ہوتی تو مجھے وہاں سے ٹیلی فون ضرور موصول ہو جاتا۔ بہرحال تم لوگ اسے تلاش کرو، میں اسلام آباد سے رابطہ کرتی ہوں اور معلومات حاصل کرتی ہوں، ابھی تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کروں گی۔ سریا بھابھی، اگر وہاں سے کچھ معلومات حاصل ہو جائیں تو آپ ہمیں اطلاع دیں گی؟ ہاں بالکل، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اگر وہاں واقعی کوثر کے بارے میں علم نہیں ہے کسی کو، تو کم از کم یہ بات ان کے لیے بھی باعث کشش ہوگی کہ کوثر زندہ ہے اور ماجھی کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ پھر خاصی دیر تک ہم سریا باجی کے ساتھ رہے اور پھر وہاں سے ہم واپس چل پڑے، لیکن میری کیفیت بھی زیادہ بہتر نہیں تھی۔ ماجھی آج میرے دل میں ایک نئے انداز سے ابھری تھی اور مجھے کسی کروٹ سکون نہیں حاصل ہو رہا تھا۔ لاکھوں خیالات، لاکھوں تصورات میرے دل میں تھے۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ نویدا میری دلی کیفیت سے واقف ہو گئی تھی، میرے کمرے میں آ گئی اور بولی، ایک بات کہوں سلطان، مان لو گے میری بات؟ جی نویدا باجی کہیے، میں نے کہا، میں نے ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے میں نے کہ ماجھی نے تم سے محبت کا اظہار کیا تھا اور تم بھی اسے بے پناہ چاہتے ہو۔ دیکھو سلطان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صبر کی تلقین فرمائی ہے، تم اپنے آپ کو منتشر نہ کرو۔ جو بات میں تم سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارا ماضی جو کچھ بھی ہو، لندن میں تم نے جس انداز میں بھی زندگی گزاری ہو، لیکن جتنا میں نے تمہیں دیکھا ہے اس میں یہی پایا ہے کہ تم نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی ہے، ہمیشہ دوسروں کے غمگسار رہے ہو، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اس کے بندے کے ساتھ نیکیاں کرو گے اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو گے تو وہ تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ سلطان، یہ میرا ایمان ہے اور تم دیکھ لینا بہت جلد ماجھی ہمیں مل جائے گی۔ سلطان، اس لیے مل جائے گی وہ ہمیں کہ وہ تمہاری طلب ہے اور اللہ تمہاری اس طلب کو ضرور پورا کرے گا۔ حوصلہ رکھنا میرے بھائی، حوصلہ بڑی چیز ہے، تم باہمت اور باعمل انسان ہو۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے، جہاں بھی ہے۔ دنیا اتنی وسیع نہیں ہے، اور پھر وہ جس طرح کی لڑکی ہے، کم از کم اتنا میں اس کے بارے میں جانتی ہوں کہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی۔ جہاں بھی ہے بالآخر وہ ہمیں مل جائے گی۔ میں آپ لوگوں سے شرمندہ ہوں، میری وجہ سے نہ جانے آپ کو کیسے کیسے حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر ذلیل کر رہے ہو ہمیں، تم جو ساری زندگی دوسروں کے کام آتے رہے ہو، تمہارا ایک چھوٹا سا مسئلہ سامنے آیا ہے تو ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے، اور اس کے علاوہ تم ہمیں مزید شرمندہ کر رہے ہو۔ نہیں نویدا، میں واقعی شرمندہ ہوں تم لوگوں سے، میری وجہ سے تم لوگوں کو
بس اب اور نہ ذلیل کرو، میں اعتماد کو بھی ٹیلی فون کرتی ہوں، اس وقت ہمیں سب کی ضرورت ہے۔ ارے نہیں، اعتماد بھائی کو کہاں پریشان کریں گی؟ بس بیکار باتیں مت کرو، میں جو تم سے کہنا چاہتی تھی وہ اتنا ہی تھا کہ اپنے آپ کو ہراساں نہ کرنا، ماجھی ضرور ہمیں واپس مل جائے گی اور ہم ایک دن خوشیاں منائیں گے۔ نویدا نے مجھے بہت سی تسلیاں دیں، اس کے اندر ایک بہن کی تڑپ تھی اور حقیقت بھی تھی کہ اسے سگے بھائیوں سے اتنا پیار نہیں ملا تھا جتنا مجھ سے ملا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک بہن کا پیار محسوس کرتا تھا اور بہرحال یہ سب کچھ میرے لیے باعث کشش تھا۔ رات کو تقریباً 12:30 بجے ثریا بیگم کا فون آیا۔ ہم لوگ جا رہے تھے۔ فون فرزانہ مومانی نے وصول کیا تھا اور پھر سنتی رہی تھیں۔ ہم لوگ قریب ہی موجود تھے۔ ان کے الفاظ پر ان کی جانب متوجہ ہو گئے تو ثریا مومانی نے کہا، لو بات کرو۔ انہوں نے فون کا ریسیور میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے جلدی سے ریسیور تھام لیا۔ ثریا باجی بول رہی تھیں، ہاں سلطان میاں۔ جی ثریا باجی، میں نے اسلام آباد ٹیلی فون کیا تھا۔ جی، ماجھی وہاں نہیں پہنچی۔ ان لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن وہ ماجھی کی زندگی کی خبر سن کر پاگل ہو گئے ہیں۔ ناہید پر تو غشی کا دورہ پڑا ہے، وہ لوگ پہلی کوشش کر کے یہاں آ رہے ہیں۔ رات تو نہیں پہنچ سکیں گے، پر کل صبح دن میں کسی وقت وہ یہاں آ جائیں گے۔ تمہیں تکلیف تو ہوگی سلطان میاں، نویدا کو بھی کہیں نہ جانے دینا، کل ان سے ملاقات رہے گی۔ وہاں تو ایک سنسنی پھیل گئی ہے یہ معلوم ہونے کے بعد۔ حالانکہ ٹیلی فون پر میری ان سے طویل گفتگو نہیں ہو سکی، تم پھر بھی یہ سمجھ لو پورے 55 منٹ تک میری ان سے بات ہوئی ہے۔ ہر شخص کریٹ کریٹ کر مجھ سے سوالات کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے سبھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ جی ثریا باجی، بس ذرا کل کا دن تمہیں ضائع کرنا پڑے گا۔ اصل میں ساری تفصیلات معلوم ہو جانے کے بعد یہ سب ماجھی کی تلاش میں سرگردہ ہو جائیں گے۔ خدا کرے وہ ہمیں مل جائے، خدا کرے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اوکے، مجھے معاف کرنا، میں نے اتنی رات گئے تم لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ نہیں ثریا باجی، ماجھی کا ملنا بہت ضروری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی، ہم سب اسے تلاش کر کے ہی دم لیں گے۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد ثریا باجی نے فون بند کر دیا اور میں ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اب تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ماجھی سے میری لگن کچھ اور بڑھ گئی ہے، یہ آگ کچھ اور بھڑک اٹھی تھی۔ غالباً اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب غم دورہ سے فرصت ملی تھی اور غم جانا کا حساب شروع ہو گیا تھا۔ بہرحال وہ لوگ اگر آ بھی جائیں تو کیا کر لیں گے؟ ویسے نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ ماجھی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، اور پھر اس کے اسلام آباد پہنچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان لوگوں نے قیاس آرائی بے شک کی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں تھا، کیونکہ ماجھی کا اس طرح اپنے خاندان سے رابطہ قائم ہو جانا کچھ ناممکنات میں سے تھا۔ وہ بھی اپنی آگ میں ہی جل رہی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹ کر نہ جانے کب تک میں ماجھی کے بارے میں سوچتا رہا، اور مجھے احساس بھی نہ ہو سکا کہ میرے رخساروں پر ماجھی کی یاد نمی بن کر تیر رہی ہے۔ میں نے خود اپنے آپ کو ڈانٹا، یہ کیا مصیبت ہے، مردانگی تو نہیں ہے اس میں۔ اب جب کہ چندریا کا کھیل ختم ہو چکا ہے اور مجھے کم از کم ایک طرف سے سکون حاصل ہو گیا ہے، تو زمین و آسمان ایک کر دوں گا۔ ماجھی اگر زندہ ہے تو اسی کائنات میں ہوگی، اور میری زندگی کا مصرف اب اس کے سوا اور کیا ہے کہ ماجھی کو تلاش کروں۔ بہرحال پوری رات نیند نہیں آئی تھی، حالانکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ نہ سونا میرے لیے بالکل بے مقصد ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ آئیں اور مجھے فوراً ہی ماجھی کا پتہ چل جائے، ناممکنات میں سے تھا۔ بہرحال دل و دماغ پر کس کا قبضہ ہوتا ہے، میں اس کی یاد میں رات گزارتا رہا۔ دوسری صبح صرف اس لیے اپنے آپ کو تر و تازہ کیا کہ میرا مذاق نہ اڑایا جائے، لیکن نصرت بہت اچھا دوست، بہت اچھا ساتھی تھا۔ اس نے میرا مذاق بالکل نہیں اڑایا اور بڑا مستعد اور سرگرم نظر آیا۔ کہنے لگا، یار مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، تمہارے چہرے پر دکھ کی ایک لکیر نہیں دیکھ سکتا، براہ کرم اپنے آپ کو سنبھالے رکھو۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی یار، یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ سانسوں کی آمد و رفت کے ساتھ عشق و محبت کا کھیل بھی شاید دنیاوی حیثیت ہی رکھتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، جو کچھ بھی ہوگا دیکھ لیں گے۔ دن کو تقریباً 11:30 بجے ثریا بیگم کا ٹیلی فون موصول ہوا۔ نویدا نے فون ریسیو کیا تھا۔ فون پر بات کرنے کے بعد اس نے آ کر بتایا، وہ لوگ آ گئے ہیں اسلام آباد سے۔ ثریا باجی پوچھ رہی ہیں کہ ہم لوگ ان سے وہاں جا کر ملاقات کریں گے یا وہ انہیں لے کر یہاں آ جائیں۔ میرا خیال ہے ان لوگوں کو یہاں بلا لیتے ہیں، دوپہر کا کھانا تیار کرا لو۔ میں نے نویدا سے کہا، لو تم فون کر دو ثریا باجی کو، میں کیے دیتا ہوں۔ اور پھر میں نے ثریا باجی سے درخواست کی تو ثریا باجی کہنے لگی، دیکھو جلدی نہ کرو، اس وقت دوپہر کا کھانا رہنے دو، یہ لوگ آئے ہیں اور ناہید بھی آئی ہیں ساتھ، ان کی کیفیت بہتر نہیں ہے، برا مت ماننا، اگر مناسب سمجھو تو یہاں آ جاؤ۔
نہیں، برا ماننے کی بات نہیں ہے، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ نویدہ کو بھی ساتھ ضرور لانا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ آ رہے ہیں۔ بعد میں نے فرزانہ مومانی کو کھانا پکانے سے منع کیا تھا، جبکہ نویدہ انہیں یہ بات بتا چکی تھی۔ پھر ہم لوگ سریا کی کوٹھی کی جانب چل پڑے۔ سریا باجی نے بڑی محبت سے ہمارا استقبال کیا تھا، سب لوگوں سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ڈرائنگ روم میں ناہید بیگم بھی آ گئیں۔ میں نے انہیں دیکھا اور سکتے میں رہ گیا۔ ماں بیٹی کی شکل صورت میں صرف عمر کا فرق تھا، ورنہ ناہید بیگم ماجھی کا دوسرا روپ تھیں۔ بری طرح غمزدہ نظر آ رہی تھیں، آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں، چہرے پر بڑی بے کسی چھائی ہوئی تھی۔ نویدہ سے تعارف ہوا تو اٹھیں اور نویدہ کے قریب پہنچ گئیں، اس سے لپٹ گئیں، اس کی آنکھیں اور پیشانی چومنے لگیں۔ تم نے میری بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم نے اسے طویل عرصے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ آہ، تم کتنی خوش نصیب ہو، کاش کوئی تمہاری خوش نصیبی میری تقدیر میں شامل کر سکتا۔ کتنا ترسی ہوں اپنی بچی کے لیے، پچھتا رہی ہوں، اب گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اپنا کیا بھگت رہی ہوں۔ کاش میں وہ سب کچھ نہ کرتی، غلطی میری ہے۔ آہ، مجھ سے کوئی میرا سب کچھ لے لے اور میری بچی مجھے واپس کر دے۔ کاش میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری بیٹی کی طرف جانے والا راستہ بتا دے۔ وہ زاروں قطار رونے لگیں، سبھی افسردہ ہو گئے تھے۔ وہ بار بار نویدہ کی آنکھیں چومنے لگتیں، اس سے ان کی جذباتی کیفیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں بھی دل میں بے حد افسردہ تھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے، ان ناہید بیگم کے بعد ایک میں ہی تھا جو ماجھی کے لیے اپنے دل میں جذبے رکھتا تھا۔ نظام احمد صاحب ناہید بیگم کے بھائی تھے، وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور پھر آہستہ سے بولے، کچھ باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں بیٹے۔ جی کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوثر آپ لوگوں کے ساتھ رہتی تھی تو اس کی اچانک گمشدگی آپ لوگوں کے لیے حیران کن ہونی چاہیے تھی۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی اس طرح گھر سے غائب ہو جائے تو اس کی تلاش کی کوششیں تو کی جاتی ہیں، اور اگر انسان اپنے طور پر یہ کوششیں نہ کر سکے تو پھر پولیس سے مدد لی جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ بس وہ کچھ ان حالات میں گھر سے چلی گئی تھی کہ میں صحیح طور سے جواب نہ دے سکا۔ دیکھیے، آپ لوگ برا نہ مانیے، ذرا سی الجھن تو ہوتی ہے ذہن کو کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا۔ میں یہ الفاظ کہتے ہوئے شرمندہ ہوں، لیکن سوال تو دل میں پیدا ہوتا ہی ہے کہ آخر آپ نے پولیس سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیا صرف اس لیے کہ اس سے آپ کا کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں تھا؟ وہ آپ لوگوں کے لیے بس ایک فرد کی حیثیت رکھتی تھی، گھر کے فرد کی نہیں۔ نظام احمد صاحب کے یہ الفاظ غالباً سبھی کو ناگوار گزرے تھے۔ نویدہ بہت ٹھنڈے مزاج کی لڑکی تھی، لیکن ان الفاظ پر وہ بھڑک اٹھی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، برا نہ مانیں، اس بات کا سوال تو ہے، اور جب سوال ذہن میں آتا ہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ نظام احمد، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کی شرافت کو مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سریا بیگم نے کہا، دیکھیے، میں اصولی آدمی ہوں، اور جب ایک اصول کی بات آ جائے تو انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ تو بھائی صاحب، میں جواب دیتی ہوں آپ کو۔ نویدہ بیگم نے تیکھے لہجے میں کہا، جی، معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی تھی؟ جی نہیں، ہم ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے، اور وہ لڑکی ذات تھی، مرد ہوتی تو شاید ہم اس سے گریز نہ کرتے۔ ایک نوجوان لڑکی جو ہمارے گھر میں پرورش پا رہی تھی، گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ لوگ یہ سوال کرتے کہ ہمارا اس سے کیا رشتہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ پولیس کو ہم اپنے گھر تک آنے کی دعوت نہیں دے سکتے تھے۔ آپ کے اصول اگر آپ کو ان تمام چیزوں کی طرف راغب کرتے ہیں تو وہ آپ کے اصول ہیں، ہمارے نہیں۔ لیکن بی بی، وہ نوجوان لڑکی آپ کے گھر میں تو رہتی تھی، چلیے آپ اسے اپنی ملازمہ ہی سمجھ لیجئے، لیکن ایک نوجوان ملازمہ جس کا اپنا کوئی گھر نہ ہو اور وہ آپ کے ساتھ رہتی، تو کیا آپ کا فرض نہیں تھا کہ آپ پولیس میں رپورٹ درج کراتے؟ نظام احمد صاحب بولے، سبھی ان کی باتوں کو ناگواری سے محسوس کر رہے تھے۔ نویدہ نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ سن لیجئے ناہید بیگم، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ آپ کے بھائی صاحب مجھ سے کہلوا رہے ہیں۔ ملتان سے جس وقت آپ کی سریا کو ماجھی کی حیثیت سے گھر لایا گیا تو یہ محسوس کر لیا گیا کہ وہ انتہائی شریف، کم گو اور مذہب کی طرف راغب لڑکی ہے۔ تہجد گزار تھی، دن رات عبادت اور ریاضت میں گزارتی تھی، اور اس کے بعد وہ ہم سب سے ہی کنارہ کشتی رہتی تھی۔ ہم اسے محسوس کرتے تھے اور اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ گھر میں اس کی حیثیت ایک عزت دار اور گھر کے ایک فرد جیسی ہی تھی۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ سلطان سے محبت کرنے لگی ہے، اور جہاں تک سلطان کا تعلق ہے تو سلطان میاں ایک انوکھے آسیبی چکر میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان دونوں کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ تھی، ہم نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی،
ماجھی ان کے لیے چلے اور وظیفے کرتی رہی اور یہ مشکل میں گرفتار ہو گئے۔ یہ کہانی آپ کو سنانے کے لیے نہیں گھڑی گئی ہے، بے شمار افراد اس کے گواہ ہیں۔ بعد میں جب یہ غائب ہو گئے تو ماجھی نے مجھ سے بارہا ان کے بارے میں کہا، اپنی دلی کیفیت اور دلی جذبات کا اظہار کیا۔ کہنے لگی کہ وہ زندگی کی بازی لگا کر اپنے محبوب کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ وہ اتنی نفیس اور پاکیزہ جذبات کی لڑکی تھی کہ ہم اس کے ان الفاظ پر ذرہ برابر بھی کسی قسم کا کوئی اور احساس نہیں رکھتے تھے۔ ایک پاکیزہ اور سادہ سا جذبہ اس کے دل میں تھا۔ محبت انسانی فطرت کا ایک حصہ ہوتی ہے بھائی صاحب۔ وہ دن رات چلے کرتی تھی، وظیفے پڑھتی رہتی تھی، اور ہم اس خوف کا شکار تھے کہ کہیں وہ ذہنی توازن نہ کھو بیٹھے۔ پھر ایسا ہی ہوا، ایک رات وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب آپ بتائیے، کیا ہم پولیس میں رپورٹ کر کے خود بھی رسوائی مول لیتے اور اسے بھی رسوا کرتے؟ کاش وہ آپ کے گھر میں ہوتی تو ہم یہ دیکھتے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں۔ یہ انکشاف نظام احمد اور ناہید دونوں ہی کے لیے بڑا عجیب تھا۔ نظام احمد کے چہرے پر خجالت نظر آنے لگی، لیکن ناہید بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آ گئیں، مجھے دیکھتی رہیں اور پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے سینے سے لگاتی ہوئی بولی، میری بیٹی، اگر تمہیں چاہتی تھی تو تم میرے لیے اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ اپنی بیٹی کے بعد میں تمہیں بھی اتنا ہی چاہتی ہوں۔ میرے بچے، تلاش کرو اسے، برا نہ ماننا کسی بات کا، ہم ذہنی طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ نہیں آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، برا ماننے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ طے یہ کرنا ہے کہ اب آپ لوگ بھی مل گئے ہیں، آپ اس کے جائز وارث اور حقدار ہیں۔ آپ ہمیں بھی مشورہ دیجئے کہ اب ہم اس کی تلاش کے لیے کیا کریں۔ کاش میری سمجھ میں کچھ آ سکتا۔ بہرحال آپ لوگ جو کچھ بھی سوچیں، ہمیں آپ کی سوچوں پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ تمام معاملہ آپ کے کانوں تک پہنچا دیا گیا ہے، فیصلے آپ ہی لوگوں کو کرنے ہیں۔ ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں کسی قسم کے تساہل سے کام لیا ہے تو آپ رپورٹ بھی ہمارے خلاف درج کرا سکتے ہیں، نویدہ نے کہا، اور سب چونک پڑے۔ ثریا باجی جلدی سے نویدہ کے پاس پہنچ گئیں۔ نہیں نویدہ، خدا را اپنے دل کو اس قدر میلا نہ کرو، بس انسان انسان ہی ہوتا ہے، نکل جاتے ہیں کچھ الفاظ منہ سے، پلیز میرے لیے، اتنے اچھے لوگوں کو میں ناراض نہیں کرنا چاہتی، نویدہ پلیز۔ نہیں ثریا باجی، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نہیں سمجھتی، ہم نے اسے دل و جان سے قریب رکھا ہے۔ آپ نہیں سمجھتی ثریا باجی کہ ہم نے بہاولپور اور اس کے نواحات میں ہر وہ جگہ تلاش کر لی ہے جہاں اسے تلاش کیا جا سکتا تھا۔ یہ تصور بھی تھا ہمارے ذہن میں کہ ہو سکتا ہے وہ کسی مزار پر بیٹھی چلہ کشی کر رہی ہو، یا کسی ویرانے میں اس نے اپنا مسکن بنا لیا ہو۔ اعتماد علی جیپ لے کر اس طرح گھومتے رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ تم لوگ اس قدر خوبصورت دل کے مالک ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم ماجھی کو تلاش کرنے کے لیے کیا کریں؟ ماجھی کی کوئی تصویر، میرا مطلب ہے کوثر کی کوئی تصویر اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم پولیس سے مدد لے سکتے ہیں، نظام احمد نے کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اپنی بچی کو پولیس کے ہاتھوں رسوا نہیں کرنا چاہتی۔ نظام احمد، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو ساتھ لا کر میں نے غلطی کی ہے۔ ناہید بھائی پر بگڑنے لگیں، اور پھر کوئی تصویر بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیوں نویدہ، کوئی تصویر ہوگی؟ ثریا بیگم نے پوچھا۔ نہیں، تصویر وغیرہ بالکل نہیں ہے ہمارے پاس، نویدہ نے کہا۔ میں سمجھتی ہوں ایک کام کیا جا سکتا ہے، اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو، ثریا بیگم بولی۔ کیا؟ بتائیے۔ جتنے افراد آپ کو دستیاب ہو سکیں انہیں ہر طرف پھیلا دیجیے، معلومات حاصل کیجیے اور اس طرح اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں، چاہے اس میں کچھ وقت لگ جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ میں خود تلاش کروں گی اسے، میں خود تلاش کروں گی اپنی بچی کو، دن رات ایک کر دوں گی میں، آپ لوگ میری مدد کیجیے۔ سلطان، تم میری مدد کرو بیٹے، مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے، سچی بات کہہ رہی ہوں، بس جو غلطی میں نے کی ہے وہ صرف میری غلطی ہے، کوئی میرا ساتھ نہ بھی دے تب بھی میں اسے تلاش کروں گی، میں پاکستان کا گوشہ گوشہ چھان ماروں گی، ملے گی وہ مجھے، ضرور ملے گی، ناہید نے روتے ہوئے کہا۔ بہرحال یہ ساری گفتگو ہو گئی تھی لیکن حل کوئی نہیں نکلا تھا۔ ثریا بیگم نے بعد میں نویدہ سے بہت معافی مانگی اور کہنے لگیں، نویدہ، محسوس نہ کرنا، جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں۔ نہیں ثریا باجی، میں کچھ نہیں محسوس کر رہی۔ ہاں، اعتماد علی یہ الفاظ سنیں گے تو بہت ناراض ہوں گے، خدا کے لیے ہمیں تم لوگوں کی ناراضگی نہیں چاہیے، ناہید نے نویدہ سے معافی مانگتے ہوئے کہا۔ ارے ناہید باجی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے گناہگار کر رہی ہیں۔ تم اپنے دل کو میلا نہ کرو نویدہ، مجھے بتا دو کہ تم نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ نہیں ناہید باجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پلیز آپ اس قدر جذباتی نہ ہوں،
بہرحال خاصا وقت وہاں گزارا گیا۔ وہ لوگ منصوبے بناتے رہے۔ نظام احمد صاحب چور سے بن گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا، دیکھو یار، قصور ہم میں سے کسی کا نہیں ہے، بس ایک تجویز کے طور پر کہا تھا میں نے۔ میرا دل برا نہیں ہے آپ لوگوں کی طرف سے۔ نہیں نظام احمد صاحب، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ گھر میں جب ایک فرد ایک گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے رہتا ہے تو اس کے لیے بہتر انداز میں ہی سوچا جاتا ہے۔ بہرحال ان تمام معاملات سے گزر کر ہم واپس آ گئے۔ میرے دل میں ایک شدید خلش تھی۔ در حقیقت ماجھی کو تلاش کرنے کا کوئی ذریعہ میرے پاس بھی نہیں تھا۔ اس دن ایک عجیب سی اداسی پورے ماحول پر طاری رہی۔ نویدہ بھی کچھ خاموش خاموش سی رہی تھی، ورنہ یہاں آنے کے بعد وہ بہت خوش تھی۔ عائشہ اور نائلہ وغیرہ تو ہر وقت بچوں کے ساتھ ہی لگی رہتی تھیں اور بچے بھی خوب مانوس ہو گئے تھے۔ پھر رات کے نہ جانے کون سے پہر تک میں ماجھی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے کہا، ماجھی، سارے مرحلے طے ہو گئے ہیں۔ تم اس وقت ہم سے دور ہو گئی ہو جب ہمارے قریب آنے کا وقت آ گیا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ میں نیم غنودہ کیفیت میں تھا، پوری طرح سویا نہیں تھا کہ دفعتاً دروازے پر دڑدڑاہٹ سنائی دی اور میں حیرت سے اچھل پڑا۔ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ نانا جان دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندر داخل ہو گئے۔ اب یہ سوال کرنا تو بیکار ہے کہ سو رہے ہوگے۔ خیریت بتائیے نانا جان، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ہاں ہاں بالکل ٹھیک، بیٹھو، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ بھئی بزرگوں کی روحانیت کے تو تم قائل ہو ہی، صوفی عباد علی کے بارے میں تمہیں اندازہ ہے؟ جی نانا جان، خواب میں دیکھا ہے میں نے انہیں، اور اٹھ کر سیدھا تمہارے پاس دوڑا چلا آیا ہوں۔ صوفی صاحب کو؟ جی۔ کیا دیکھا ہے؟ کہہ رہے تھے کہ فضول لوگوں کو فضول باتیں کرنے سے روکو۔ ماجھی اس وقت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر موجود ہے، وہیں بیٹھی رہتی ہے، اور اس نے غازی صاحب کا دامن پکڑ لیا ہے تمہاری طلب کے لیے۔ جاؤ اسے وہاں سے لے آؤ۔ میں بے چین ہو گیا۔ صوفی عباد علی کی روحانی قوتوں کا مجھے اندازہ تھا اور میں نے ان کی روحانیت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کیا تھا۔ بس اس کے بعد دل پر بے چینی طاری ہو گئی۔ نانا جان مجھ سے پوچھنے لگے، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ نانا جان، میرا خیال ہے اب انتظار کرنا تو بے مقصد ہی ہے، مجھے نکل جانا چاہیے۔ دیکھو ایسا کرو، ادھر سے بھی کسی کو ساتھ لے لو۔ کسے؟ بھئی وہاں جو بھی مرد چلے، میرا مطلب ہے سریا بیگم کے گھر سے، حقدار تو وہی لوگ ہیں نا اس کے۔ جی، میں نے کہا، اور اس کے بعد انتظار کا یارہ نہ رہا۔ وہ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، میں انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ نانا جان اور میں نے مل کر نصرت کو جگایا اور نصرت بیچارہ آنکھیں ملتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اللہ خیر کرے، کیا بات ہے؟ نصرت کو پوری تفصیل بتائی اور نصرت فوراً ہی تیار ہو گیا۔ میں اور نصرت کار میں بیٹھ کر سریا جی کے گھر پہنچے۔ بڑی سنسنی پھیل گئی تھی۔ میں نے نظام احمد صاحب کو بھی جگایا اور اس کے بعد ناہید بیگم بھی جاگ گئیں، سریا باجی بھی جاگ گئی تھیں۔ مختصراً ہم نے انہیں صوفی عباد علی کے بارے میں بتایا۔ نانا جان کے الفاظ بتائے گئے۔ وہ سب عجیب سی کیفیت کا شکار رہ گئے تھے، لیکن ناہید بیگم نے مجھ سے کہا، ہاں میں چلوں گی تم لوگوں کے ساتھ، کوئی جائے نہ جائے، چلو میرے بچوں، مجھے لے چلو، میں ان تمام باتوں کو دل سے تسلیم کرتی ہوں۔ ہم نے بہت منع کیا، لیکن ناہید بیگم تیار ہو گئیں۔ سریا باجی نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ 2 گاڑیاں رات کے اس پہر غازی عبداللہ شاہ کے مزار کی جانب کلفٹن چل پڑیں۔ غازی صاحب کا مزار لاکھوں کرامتوں کا حامل ہے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک گداگر اور ضرورت مند ان کے قدموں میں بچھے رہتے ہیں۔ اس وقت ماحول بھی کچھ سنسان تھا۔ نیچے کا گیٹ بند پڑا ہوا تھا۔ گیٹ کے آس پاس بھی بہت سے فقیر موجود تھے۔ پھر ہم نے وہاں دیکھا اور اس کے بعد انتظار کرتے رہے۔ پھر صبح کو جب گیٹ کھل گیا اور تھوڑا سا اجالا ہو گیا تو ہم سیڑھیوں سے اوپر جانے لگے۔ مزار شریف کے اندرونی حصے کے باہر بنے ہوئے بڑے سے صحن میں کئی فقیر چادریں اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ ناہید بیگم دیوانہ وار ان میں سے ایک ایک کے چہرے کی چادر کھولتی رہیں اور پھر ہم سب ششدر رہ گئے جب سوتی ہوئی ایک میلے کچیلے لباس میں ملبوس فقیر عورت کا چہرہ کھولا گیا۔ یہ ماجھی ہی تھی۔ بال گرد سے اٹے ہوئے تھے، چہرے پر نہ جانے کیسے کیسے نشانات بنے ہوئے تھے، لیکن لاکھوں میں پہچانا جا سکتا تھا اسے۔ ناہید بیگم پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر ماجھی کو اٹھایا۔ اس نے میری صورت دیکھی اور اس طرح ہاتھ بڑھایا جیسے مجھے پکڑ لینا چاہتی ہو۔ میں نے بغیر کسی تکلف کے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے سہارا دیا تھا۔ پھر ماجھی نے قرب و جوار کے ماحول کو دیکھا اور ناہید بیگم آواز نکالے بغیر اس سے لپٹ گئیں۔ وہ بری طرح سسک رہی تھیں۔ نظام احمد صاحب نے کہا، اس وقت رش نہیں ہے، تماشا بن جائیں گے ہم لوگ، جلدی سے نکل چلو۔ پھر اس کے بعد کی کہانی روایتی نوعیت کی حامل ہے۔ ظاہر ہے اس کہانی کا انجام خوشگوار ہی تھا۔
ماجی ثریا بیگم کے گھر آ گئی۔ مجھ سے ملاقات کے بعد اس کی ذہنی کیفیت درست ہو گئی تھی۔ ناہید بیگم اس پر دیوانہ وار نثار ہو رہی تھیں۔ میں مسرتوں کے جھولے میں جھول رہا تھا۔ وسائل کچھ نہ تھے اور اس کہانی کا خاتمہ خوشگوار ہی ہونا تھا۔ یعنی اب اس وقت ماجھی میری منکوحہ ہیں، میرے گھر اور میری زندگی کے مالک۔ ڈیفینس والی کوٹھی میں حنا بیگم بھی نصرت کی بیگم بن چکی ہیں۔ نوید صاحب کو نازیہ مل گئی ہیں۔ باقی تمام لوگ بھی خیریت سے ہیں۔ میرے دونوں بھائی غفران اور فرقان کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ ایک فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ حویلی کا معاملہ تو خیر پہلے طے ہو گیا تھا۔ بہرحال ان کی زندگی کا اب وہ انداز نہیں ہے، لیکن زندگی گزار رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں آج بھی میرے لیے نفرت کے وہی آثار نظر آتے ہیں۔ اس گھر میں صرف عظمیٰ بھابھی ہیں جو میرے لیے ایک بہن کی مانند ہیں، اور اسی ایک کردار نے اس گھر کی عزت کو سنبھالا ہوا ہے۔ اعتماد علی بھائی بھی بہاولپور میں عیش و آرام سے رہ رہے ہیں۔ باقی اور کیا کہوں اس بارے میں۔ لندن سے واپسی کا یہ پورا کھیل میرے لیے ذرا طویل لیکن خوشگوار نتائج کا حامل رہا ہے، اور میری دعا ہے کہ ہر مشکل میں گرفتار شخص کو اللہ تعالیٰ سکون کی وہی زندگی نصیب کرے جو مجھے حاصل ہو چکی ہے۔ آمین۔ خدا حافظ۔